अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से हमारा 18वां पारा शुरू है और इब्तदा ही देखें कि मोमिनों की कामयाबी का ऐलान हो रहा है कि कौन से मोमिन कामयाब होंगे। इसलिए ज़रा ये जो शिक़े हैं 6-7 आएंगी वो सारी गौर से सुने और इस पर भी होमवर्क यही हो सकता है कि हेडिंग है आपका होगा दफ़लल मोमिनून, तो फिर उसके नीचे कि किस किस बिना पे वो फलाह पाएंगे। तो मैंने कहा था इसको आपने यूँ करना है, ये होमवर्क इस तरह नहीं कि आप कापियों पे करके रख लें जिस तरह बाज़ ने किया भी हुआ है। चार्ट एक लें प्यारा, मतलब आम ही चार्ट प्यारा सा नहीं, मैं इर्द गिर्द हाशिया लगा के उसके ऊपर लिख के सारा, तो घर में नुमाया जगह पे वो चार्ट लगा ले। और जो तो डेकोरेशन पीस लगे होते हैं वो चार्ट लगाएं ताकि आते जाते नज़र पड़ेगी ना, तो रोज़ इंसान इसको ताज़ा करता रहता है। तो जब रोज़ ताज़गी होगी तो इंशाल्लाह वो कतरा कतरा करके दरिया बन जाता है ना, सख्त दिल भी जो है ना वो नरम हो जाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए मोमिन। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो जो अपनी नमाज़ों में खुशू करने वाले हैं, आजिज़ी करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी देखा नमाज में ना, वो ज़रा कपड़े से खेल रहा था अपने से, तो आपने कहा इसके दिल में खुशू नहीं है। तो हम देखें ना नमाज के दौरान क्या होता है, कभी दुपट्टा सही हो रहा है, कभी ऐसे कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ वैसा खेल रहा था। आपने इसके खुशू नहीं है, यानी तवज्जो नहीं है नमाज में, इसलिए वो इस तरह खेल रहा है। तो खुशू होने के लिए वो हदीस जिब्राइल का भी कैसा बताया ना आपको कि आपने कहा अल्लाह की इबादत ऐसे कर गोया तू अल्लाह को देख रहा है। यानी जब देखें ना रोज़े में भी क्या होता है, मैं छुप के पानी क्यों नहीं पीती, मुझे पता है अल्लाह देख रहा है। नमाज में मुझे क्यों नहीं ख्याल होता कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के आगे खड़ी हूँ, अल्लाह देख रहा है। जब क्लास में स्टूडेंट डर के बाद बैठ जाते हैं कि टीचर देख रही है, चाहे वो चोरी छुपे कुछ करेंगे लेकिन ऐसे करेंगे कि टीचर को पता नहीं चले कि उसे पता है कि टीचर क्लास में है। इसी तरह जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो समझने कि अल्लाह कैसी अजीम हस्ती है जिसके हज़ूर में खड़े हुए हैं। जितनी अजीम बंदे के सामने हम खड़े होते हैं ना, अपने से दर्जे में ज़्यादा के सामने, उतना आप देखें हमें क्या चीज़ होती है, ऐसे हम खड़े होते हैं डरे हुए, सहमे हुए, और कोई ऐसी बात ना हो जाए जो उनको बुरी लगे। तो ये है कि वो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और तमाम बेहुदा बातों से एराज़ करने वाले हैं। बेहुदा बातों से मुराद असल में यही है कि जो बातें ही बातें हम कर रहे होते हैं, कोई उसका मकसद बेकार, यहाँ बेकार भी मुराद है। एक तो बेहुदा मुराद है ना फोश बातें, दूसरा बेकार बातों से, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन हुस्निल इस्लामिल मरी तर्कहु मा ला यानी ही, आदमी के इस्लाम की खूबी है कि उन कामों को, बातों को छोड़ दे जिससे उसका ताल्लुक़ ही नहीं है। तो हम लाताल्लुक़ बातों में भी लगे रहते हैं और तजस्सुस में भी लगे रहते हैं। जब हम बेहुदा और बेकार बातों से बचेंगे ना, तो सिर्फ़ अपनी ज़ात में नज़र जाएगी, अपनी फ़िक्र करेंगे, किसी की टोह में नहीं रहेंगे हम। और फिर ये है कि फरमाया कि ज़ा मरु बिल्लग़्वी मरु किरामा, मुसलमानों का हाल ये कि जब ऐसी बातों से गुज़रते हैं ना जो उनके मकसद की है ही नहीं, तो वो बाइज़्ज़त तरीके से गुज़र जाते हैं। और फिर अगर जाहिलों के पास से जाते हैं तो कहते हैं ला नब्तग़िल जाहिलीन, हम जाहिलों को नहीं चाहते। जाहिल कौन है, चाहे जितना मर्ज़ी पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर दीन का उसके पास इल्म नहीं है तो वो जाहिल है। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और ज़कात अदा करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। ज़कात के बारे में भी बहुत पीछे पड़ा है हमने कि ज़कात का मन ये पाकीज़ा करना और परवरिश पाना, बढ़ते रहना। जब माल से ज़कात निकलती है तो वो माल हमारा पाक हो जाता है और फिर अल्लाह ताला उसमें ज़्यादा तरक्की भी देते हैं। यमहकुल्लु रिबा व युरबी सदाक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात में इजाफ़ा करता है। और शर्मगाह की हिफाजत करने वाले, इसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझे अपनी दो टांगों के दरमियान यानी शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत देता है तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। शर्मगाह की हिफाजत करते हैं इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के सामने, यानी जायज़ तरीका जो अल्लाह ने रखा है उस तरह से है। और मा मलकत ऐमानुहुम, या जिनके मालिक उनके दाएँ हाथ, फ़इन्नहुम गैर मलूमीन, इनके लिए उन्हें मुलामत नहीं की जाती। फ़मन इब्तग़ा वरा ज़ालिका, जो इसके अलावा कोई और रास्ता तलाश करेगा, फ़उलाइका हुमुल आदून, तो ये लोग ज़्यादती करने वाले हैं।
والذین هم علی اماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنے ایمانت اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ڈیٹیل ہو چکی ہے کہ امانت اور وعدہ تقریباً ہم معنی ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے فرمایا کرتے تھے لا ایمان لہ لمن لا امانت لہ، لا دین لہ لمن لا عہد لہ۔ اس کا ایمان ہی نہیں جس کی امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کو وعدے کا پاس نہیں۔ یعنی ایمان اور دین کا معیار کیا ہے کہ اپنے وعدے کی اور امانت کی حفاظت کرنا، اور وعدہ عہد الست جو ہے اور یا قرآن مجید کی امانت جو ہے، یہ اصل میں ایک ہی چیزیں ہیں ساری۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے وعدے کی حفاظت کرتے ہیں اصل میں اپنی امانت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہے کہ جب وعدہ کریں اسے پورا کریں، جب کوئی امانت رکھے یا کوئی بھی امانت آپ کے پاس ہے، مثلا یہاں کوئی بات ہو رہی ہو، میں آپ سے کہوں یہ بات اس کلاس تک رہے، باہر نہ جائے، تو یہ مجلس امانت ہے، مجلس امانت ہے، اس کے بعد پھر باہر نہیں جانی۔ کوئی بھی کہہ دے کہ یہ بات میں نے یہاں کی ہے، دیکھے باہر نہ جائے، اس کے بعد جو باہر پہنچائے گا وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ پھر یہ بھی کہا واللہ متشاور معتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ بھی امانت، اسے بھی امانت دار ہونا چاہیے کہ صحیح مشورہ دے، کسی کو غلط مشورہ نہ دے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وعدے، یعنی یہ دیکھ لیں، میں نے آپ کو کہا کہ آئے گا ایک ہی رکوع اتنی سی لائنوں میں، لیکن متقین کے کرنے والے کام، مومنوں کے کرنے والے کام اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیے ہیں۔ مومن کہنے کو میں بھی کہوں کہ میں مومن ہوں، میں یہ بھی کہتی ہوں میں متقی ہوں، لیکن اب دیکھنا ہے کہ میں اس معیار پہ پوری اتر رہی ہوں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا اس کو آپ لکھ کے موٹا موٹا رکھیں گے تو آپ کو یہ یاد دہانی رہے گی کہ میں نے ان باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور یہ ایسی بنیادی باتیں ہیں، جب یہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوگی نا تو سمجھ لیں ہماری زندگی صاف ستھری اور پاک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ والذین هم علی صلاتہم حافظون، پھر دوبارہ آگے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی جب تک نماز میں خشوع نہیں ہوگا، نماز پھر نمازی کے حق میں استغفر اللہ بد دعا بھی کر دیتی ہے کہ زیک اللہ کما زیتنی، اللہ تجھے ضائع کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ لیکن جب حفاظت کرتے ہیں تو نماز کیا دعا کرتی ہے؟ حفظتنی، حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ ایسے ہی لوگ وہ وارث ہیں، پھر ذرا میں عربی کچھ چھوڑ دیتی ہوں۔ پھر ایسے ہی لوگ وہ وارث ہوں گے جنت الفردوس کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہ خوبیاں اگر پیدا ہو جائیں، جنت الفردوس مل جائے، تو کیا یہ کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے نا؟ تھوڑا سا اپنی زندگی کو مینیج کرنا ہے صرف، اور جب زندگی مینیج ہو جائے گی تو اس میں دیکھنا کتنا سکون ہوگا ہمارے لیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، من سلالۃ من طین، خلاصے سے مٹی کے، ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے بنایا اس کو بوند، فی قرار مکین، ٹھہرنے والی جگہ پر، ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے اس بوند کو بنایا علقۃ، جمع و خون، وخلقنا العلقۃ، بنایا جمع و خون کو مضغۃ، گوشت کا لوتھڑا، وخلقنا المضغۃ عظاما، پھر گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں پہنائیں، فقصونا العظام لحما، اور ہم نے پہنا دیا ہڈیوں کو گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک مکمل شکل میں، دوسری شکل میں پیدا کر کے کھڑا کر دیا۔ یعنی انسان کی پیدائش کے کل بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت سے مراحل اللہ نے بتا دیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان مراحل سے گزار کے انسان کو مکمل کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا اللہ تعالیٰ سب سے اچھا پیدا کرنے والا۔ یعنی ساری ابتدا بتا کے کہ دیکھو اتنی چیز سے کر کے کس طرح اللہ نے کھڑا کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو، پھر بے شک قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر 7 آسمان، اور ہم پیدائش سے غافل نہیں ہوئے۔ یعنی زمین بنائی اور آسمان بھی اگر بنائے تو پھر ہم پیدائش سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ ان کی ساری چیزوں کو تمہاری خدمت میں ہم نے لگا دیا ہے۔ فانزلنا من السماء ماء، ہم نے اتارا آسمان سے پانی بے قدر اندازے سے، فاسکناہ فی الارض، ہم نے ٹھہرایا اس کو زمین میں، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، بے شک ہم اس کے لے جانے پر جب چاہے قدرت رکھنے والے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے اس سے باغات کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے، لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے اس میں پھل ہیں بہت زیادہ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں سے تم کھاتے ہو، وَشَجَرَةً، اور درخت، تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاء، جو نکلتا ہے طور سینا سے، تنبت بالدہن، اگاتا ہے چکنائی، وصبغ للآکلین، اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے، زیتون کی طرف اشارہ ہے، زیتون کا تیل۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں البتہ عبرت ہے۔
نسقیکم مما فی بطونی ہے، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، ولکم فیہ منافع، تمہارے لیے اس میں نفع بھی ہیں، کثیرتاً بہت زیادہ، ومنہا تاکلون، اس میں سے تم کھاتے ہو، وعلیہا، اس پر، وعلی الفلک، اور کشتی پر، تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، فقالا، تو انہوں نے کہا، یا قومی عبد اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیری، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، پس کہا سرداروں نے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو صرف تمہارے جیسا انسان ہے، یرید، وہ چاہتا ہے، یہ تفضل علیکم، کہ فضیلت حاصل کرے تم پر، ولو شاء اللہ، اگر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لانزل ملائکۃ، تو فرشتے اتار دیتا ہے۔ یعنی جب جس پیغمبر نے بھی توحید کی جب دعوت دی تو ان کے ذہنوں میں، مشرکین کے ذہنوں میں یہ آیا کہ یہ اپنے باعداد کے دین سے جو ہٹ گیا نا، تو یہ چاہتا ہے کہ شاید اپنی شخصیت کا تعارف کرانی، اور وہ چاہتا ہے مجھے بڑائی حاصل ہو جائے اور پہلا دین ختم ہو کے رہ جائے۔ تو یہ کہا ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ پوائنٹ پھر یہ لیتے تھے کہ اگر اللہ نے اس دین کو فضیلت والا بنایا تھا تو پھر عام انسان کو کیوں دے کے بھیجا، فرشتے آ جاتے۔ تو اس کا جواب پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اگر زمین پہ فرشتے رہتے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دینے تھے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، نہیں ہم نے سنی یہ بات اپنے پہلے باعداد میں، ان هو الا رجل، یعنی ہمارے باعداد تو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ سارے معبود چھوڑ کے تو ایک اللہ کو پکڑ لو، یہ عجیب ہی بات کرنے لگ گیا، استغفر اللہ، نہیں ہے مگر آدمی بھی جنت، جس کو دیوانگی ہو گئی ہے، یعنی دیوانہ ہو گیا ہے، فتربصوا، پس انتظار کرو بھی اس کے ساتھ، حتی حین، ایک مدت تک، قال، کہا رب انصرنی بما کذبون، کہا رب میری مدد کر اس پر جو مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ یعنی جب بس ہو جاتی ہے نا نبیوں کی سمجھا کے قوم کسی طرح نہیں آتی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا جو مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ اور اللہ نے وعدہ بھی کیا نبیوں سے کہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ فوحینا، پس ہم نے وحی کہ علیہ اس کی طرف، انسرن الفلک، تو بنا کشتی بھی، آیون، ہماری نگرانی میں، وحینا، ہماری وحی کے مطابق، فائزہ جا امرنا، جب آ گیا ہمارا حکم، فارت تنور، پھوٹ پڑا تنور، فسلک فیہا من کل زوجین اثنین، پس سوار کر لے اس میں ہر جوڑے دو دو، پہلا کر اپنے گھر والوں کو، الا من سبق علیہ القول منہم، سوائے اس کے جن پر بات پہلے گزر چکی ہے، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، مجھ سے ظالموں کے بارے میں مخاطب نہ ہونا، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں، یعنی بیوی اور بیٹا، اس کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہنا، وہ غرق کیے جائیں گے۔ فائز استویت انت، جب تو اس پر جم کے بیٹھ جائے کشتی میں، وہ ماں کا جو تیرے ساتھ ہیں، الفلکی، کشتی پر، فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تو اللہ تعالیٰ شکر ادا کر کے کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دی۔ وقل ربی انزلنی منزل مبارکن، اور یہ بھی کہنا، دعا کرنا کہ اے رب اتارنا مجھ کو، اتارنا مبارکن، برکت والا، وانت خیر المنزلین، اور تو بہتر اتارنے والا ہے، یعنی یہاں سے تو نجات دے دی اللہ تعالیٰ، آگے جہاں میں جا رہا ہوں وہ میرے لیے جگہ باعث برکت بنا دینا، کیونکہ تیرے حکم سے ہی کشتی چل رہی ہے، تو نے ہی کشتی کو جہاں حکم دینا وہاں جا کے رکے گی، تو یا اللہ وہاں کے لوگوں کو ایمان کی دولوں سے بہرور کر دینا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں، ان کنا لمبتلین، اور ہم آزمانے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد قوم دوسری، فارسلنا فیہم رسولا، ہم نے بھیجا ان میں رسول، منہم، ان میں سے، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ من قومی، اور کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے، الذین، ان لوگوں کے، کفر، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بلقاء الآخرۃ، آخرت کی ملاقات کو، واطرفناہم فی الحیاۃ الدنیا، اور ہم نے خوشحال کر دیا ان کو دنیا کی زندگی میں، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر انسان تمہارے جیسا، یعنی عمراء نے اعتراض کیا نبیوں پہ، غربا تو ایمان لے ہی آئے تھے، تو جن کو ہم نے خوشحال کیا انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، یاکل مما تاکلون، وہ کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، پیتا ہے اس میں سے جسے تم پیتے ہو، یعنی یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ، اصل میں ہمارا بھی یہ تصور ہوتا ہے نا، جو پیر ہیں ان کو کوئی ایسے معاف الفکرت بات پتہ چل جائے، وہ اتنے دن کھاتا نہیں ہے، اس طرح جی رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں بھی اس میں کوئی کمال ہے، کہ یہ کمال کی بات نہیں ہے، انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، بشری ضروریات، وہ نبیوں کے ساتھ بھی ہیں، لیکن انہیں اعتراض تھا کہ یہ ہماری طرح کھاتا پیتا تو نبی نہیں ہو سکتا۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت کی، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک تم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائے، یعنی گمراہوں کی اطاعت کر لو، وہ بھی تو انسان ہیں جو ان کے باعث ہیں، ان کی وہ کر لیں تو وہ صحیح ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے جو وحی پہ مقرر ہوا ہے اور وہ آ کے پیغام دیتا ہے تو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس کی پیروی کی تو نقصان اٹھاؤ گے، تمہارے جیسا انسان ہے، حالانکہ ہر نبی
ان کے عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ جب نبیوں نے دعوت دی تو قوم نے کیا جملہ سب سے پہلے یہ بولا کہ تو ہم میں سے سب سے بہتر تھا اور ہمیں تیرے سے بڑی امیدیں تھیں، اور جب توحید کی دعوت دی تو وہ سب سے برا ہو گیا کہ اس کا کہنا مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پہلے انہیں اتنے القابات دیتے تھے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہا ہوا تھا، حضرت شعیب کو کہتے تھے تو بہت اچھا ہے، ہم نے تیری باتیں سمجھ آتی ہیں، لیکن جو ہی توحید کی دعوت دی تو نہ ان کی باتیں سمجھ آئیں اور نہ وہ ناپ تول میں کمی کرنے سے باز آئے۔ بات صرف یہ ہے کہ جن کے اندر سرکشی اور نافرمانی کا انہوں نے ارادہ ہی کر لیا نا کہ ہم نے جھٹلانا ہی جھٹلانا ہے، نیکی کو ہم نے نہیں ماننا، تو کبھی بھی پھر نہیں مانتے۔ آئیدکم، کیا وعدہ کرتے ہیں تم سے، انکم اذا متم، کہ جب تم مر جاؤ گے، متم وکن تم ترابن ہو جاؤ گے، مٹی و اعظامن ہڈیاں، انکم مخرجون، تو تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ یعنی نعوذ باللہ، اس بات کا میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ نبیوں کی ہر بات ماننے کو تیار تھے، لیکن جب وہ کہتا تھا دوبارہ اٹھا کے اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے، یہ بات ان کے دل کو نہیں لگتی تھی۔ ہے لما توعدون، دوری ہے جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی یہ غلط بات کہہ رہا ہے نبی، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہوگا۔ انہی اللہ یاتنا، دنیا ہماری تو صرف دنیا کی زندگی ہے، نموت ہم مریں گے ورنہ یا زندہ ہوں گے، وما نحن مبعوثین، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان هو الا رجل، نہیں ہے مگر آدمی، افترا علی اللہ کذبا، جس نے باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، اور ہم اس کے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کہا اے رب مدد کرنا میری اس پر جو مجھے جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اما قلیل لیصبحن نادمین، تھوڑے ہی عرصے میں یہ شرمندہ ہو جائیں گے، یعنی بس تھوڑا عرصہ رہ گیا عذاب آنے کا، پھر انہیں خود ہی شرمندگی ہو جائے گی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو پکڑ لیا ان کو چیخ نے، بالحق کی حق کے ساتھ، فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، ہم نے کر دیا ان کو چورا چورا۔ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، دوری ہے قوم ظالم کے لیے۔ پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد قومیں دوسری، نہیں آگے بڑھ سکتی کوئی بھی امت اپنی مدت سے، اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول لگاتار، تترا، پے بپے، یعنی ایک گیا دوسرا آ گیا، بلکہ ایک وقت میں کئی نبی آئے ہیں، کیونکہ الگ الگ قوم میں ہر نبی آیا، ہر ہادی آیا، تو اس لیے ایک وقت میں کئی نبی آ جاتے تھے۔ کلما جا امتن، جب آیا امت کے پاس رسول، اس کا رسول، کذبوہ، انہوں نے جھٹلایا، فاتبعنا بعضهم بعضا، اور ہم نے پیچھے لگا دیا ان کو ایک دوسرے کے، اور ہم نے بنا دیا ان کو واقعات، بس دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے بھائی ہارون کو، بیایات نے اپنے احکام دے کر اور واضح دلیل کے ساتھ، طرف فرعون اس کے سرداروں کے، پس انہوں نے تکبر کیا اور وہ قوم سرکش تھی۔ انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں دو انسانوں کے لیے اپنے جیسے، اور ان دونوں کی قوم تو ہماری عبادت کرنے والی تھی، یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون جو دونوں بھائی ہیں یہ ہمارے جیسے انسان ہیں، اور پہلے جو ہم کرتے تھے یہی وہ بھی کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے گائے کی پوجا نہیں کی، اس طرح نہیں کیا، لیکن ابا اجداد اچھا وہ سر عام اس طرح برا بلا نہیں نہ کہتے تھے جب تک نبوت نہیں ملی تھی۔ جب اللہ کی طرف سے ان پر نبوت آئی، کہا جا کے پیغام دو، پھر انہوں نے مخالفت شروع کی نا بتوں کی، اور ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو تب کہا کہ یہ پہلے تو ہماری عبادت کرنے والے تھے، یعنی ہم سے ڈرتے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عبادت کر لو۔ پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، شاید کہ ہدایت پا جائیں، اور ہم نے بنا دی ابن مریم اس کی ماں کو نشانی، اور ہم دونوں کو ہم نے پناہ دی اونچے ٹیلے پر ٹھہرنے والے۔ اے رسولو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور عمل کرو نیک، بے شک اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ یعنی رسولوں کو بھی یہی حکم دیا پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ، اللہ نے مومنوں کو بھی یہی حکم دیا۔ اس کا مطلب ہے حلال اور پاکیزہ چیزوں کی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب و یقبل الطیبات، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ان حاضی امت امت واحدہ، بے شک تمہاری امت ایک ہے، میں تمہارا رب ہوں، پس مجھے سے ڈرو۔ پس انہیں تقسیم کر لیا اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے، یعنی دین کے حصے بکھرے کر کے الگ الگ اپنا گروہ بنا کے بیٹھ گئے، اور ہر گروہ اس کے پاس جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، یعنی ہر فرقہ یہی سمجھتا کہ میں ہی صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی کو خدا نہ خواستہ کافر کہنے سے پہلے ذرا سوچ لینا چاہیے کہ اگر کوئی کلمہ گو ہے آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کی پہنچ علم کی کتنی ہوتی ہے، کہاں تک وہ پہنچا ہے، وہ اس کے علم کی حد ہے کہ وہاں اس نے ابھی آخر تک نہیں پہنچا علم کی تہہ تک، لیکن اس کے بدلے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، یہ نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں جاہل ہے، ابھی سے پورا علم حاصل نہیں ہوا۔ اگر خدا نہ خواستہ میں کسی کو کافر کہہ دوں، جواب میں مجھے کہتے کافر آپ ہی ہوئیں گے، تو پھر کیا ہوگا، دونوں کافر ہو گئے نا۔ اس سے میں نے کہا تھا کبھی بھی
ٹھیک ہے، جو بنیادی ہاں کوئی کلمے کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، جو کلمے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو نماز جان بوجھ کے چھوڑے وہ کافر ہے، یعنی اسے پتہ ہے نماز فرض ہے پھر چھوڑے دھڑلے کے ساتھ۔ ایک تو ہے کہ غلطی ہے، کوتاہی میں سستی ہو گئی ہے، میرے سے میں نماز نہیں پڑھ رہا، وہ انکار نہیں کر رہا، چھوڑ نہیں رہا، تو جو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ مشرک ہے، بس وہ صورت ہے ایک مشرک اور کافر کی، لیکن وہ فیصلہ اللہ نے کیا اور اللہ کے رسول نے کیا، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے اس معاملے میں، کیونکہ کسی کو کافر کہنا، اگر وہ کافر نہ ہوا تو پلٹ کے آپ کے اوپر وہ بات آ جائے گی، جیسے لعنت کے بارے میں کہا کسی پر لعنت نہ بھیجو اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو۔ دیکھیں لعنت کسی کو کہہ دینا، ہم کہتے ہیں میں کوئی گالی تو نہیں کڈی نہیں، میں کیا لعنت ہے، سب سے بڑی گالی لعنت ہے، کیونکہ سب سے بڑی بد دعا یہی ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا پھر اس پہ تو اس کا کوئی بھی نہیں حامی ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ کسی کو برا بلا نہ کہیں۔ تو جنہوں نے اپنے کام تقسیم کر لی، ہر کوئی کہتا ہے میں ہی صحیح ہوں، بس چھوڑ دو ان کو ان کے نشے میں ایک مدت تک، یعنی انہیں مہلت دے دو، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو جائیں جو غلط ہیں، یا وہ خیال کرتے ہیں یہ کہ ہم جو مدد کرتے ہیں ان کی مالوں اور بیٹوں سے اور ہم ان کے لیے بلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ انہیں شعور نہیں ہے، یعنی جب بہت زیادہ نعمتیں دی جاتی ہیں انسان بس کا سوچ ہی لے کہ کہیں میرے لیے آزمائش تو نہیں ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات ہیں میرے پہ یا پھر آزمائش کی صورت میں آئی ہے، اگر آزمائش کی صورت میں ہے تو میں اس میں پورا اتروں کہ صحیح طرح استعمال کروں، اولاد کو آگ سے بچاؤں، خود بھی بچوں انہیں بھی بچاؤں، مال جیسے اللہ نے کہا اس طرح خرچ کروں، پھر تو میرے لیے باعث رحمت ہو جائے گا۔ کہا کہ یہ کافروں کو جو ہم دیتے ہیں نا اتنا زیادہ، وہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بلائیاں زیادہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ ہم انہیں اس لیے زیادہ ڈیل دے رہے ہیں کہ شاید وہ اللہ کے نعمتوں سے متاثر ہو کر پھر ہمارے دین میں داخل ہو جائیں، ایمان قبول کر لیں۔ بے شک وہ لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے اپنے رب کے احکام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، وہ لوگ جو دیتے ہیں جو انہیں دیا گیا اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں، یعنی جو انہیں ہمیں مدد کرتے ہیں نا ان کی، وہ صرف یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں دنیا کمانے کے لیے دیا گیا ہے، وہ اسی سے آخرت کی تلاش میں رہتے ہیں، اور وہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ ہمیں یہ جو دیا گیا ہے کہیں ہم سے یہ نہ ہو کہ ہم اس کا صحیح حق نہ ادا کر پائیں، ہمیں پورا اس میں سے حق نکالنا چاہیے جس کا بھی ہوگا۔ جو دیتے ہیں جو ان کو دیا ان کے دل ڈر جاتے ہیں یہ کہ اپنے کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی جو اللہ نے نعمتیں دی ان کا حساب اللہ کو دینا ہے، ایسے لوگ جلدی کرتے ہیں بلائیوں میں اور ہم لہا صاحب کے اس کے لیے سبقت رہ جاتے ہیں، یعنی بلائیوں میں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور ہمارے پاس کتاب جو ہے وہ بولتی ہے حق کے ساتھ، یعنی ہمارا جو تیار کیا اعمال نامہ ہے وہ حق ہی لکھے گا سارا کچھ، قیامت کے دن حق ہی بتائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کے دل نشے میں ہے اس سے، یعنی وہ قیامت سے بے بہرہ ہیں اور ان کے اعمال اس کے علاوہ ہیں۔ اور وہ ویسے عمل کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ جب انہیں پکڑ لیا ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ اس وقت وہ گریہ زاری کرتے ہیں، یعنی خوشحالی آتی ہے بڑے مگن رہتے ہیں، جب ذرا تکلیف آتی ہے پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، پھر اللہ کے آگے گریہ زاری شروع کر دیتے ہیں۔ کہا تم آج گریہ زاری نہ کرو، جب عذاب آ گیا نا پھر گریہ زاری کام نہیں کرے گی، بے شک تمہاری طرف سے کوئی مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ دنیا میں تمہیں پکارا تھا، وہ درویش کا واقعہ یاد آ گیا ہوگا کہ بازار میں وہ رو رہا ہے پھر رہا، کہا کیوں رو رہے، کہا بندے اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں کہ مان جاؤ، یہ کیا غفلت میں پھر رہے ہو سارے، تو وہ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ مان گیا کہ ٹھیک ہے آ جائے میری طرف، میں نے تھام لوں گا، لیکن جب وہاں قبر سامنے بیٹھے رو رہے ہیں تو وہاں کیا ہے جی، وہاں بھی اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہے ہیں، یہاں بندے مان گئے اللہ نہیں مانتا۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جب اللہ نے جتنی زندگی ہمیں مہلت دی ہے ہم اس میں اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ اسی طرح تمہارے پاس میری آیات تلاوت کی جاتی تھی، تم اپنی ایڑیوں پر دوڑ جاتے تھے، یعنی آج تو تم گریہ زاری کر رہے، ہم تمہاری بات اس لیے سن رہے کہ تم دنیا میں ہماری بات نہیں سنتے تھے، جب بات کی جاتی تھی الگ ہو جاتے تھے، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے بھی سامنے تہجرن، تم اس قصے سے الگ ہو جاتے تھے، یہ کہہ کہ یہ تو پہلو کی کہانیاں ہیں، اتنی دیر سے سنتے آ رہے ہیں، ہم نے ان باتوں کو نہیں سننا۔ کیا پس نہیں انہوں نے غور کیا بات میں، یا آئی ان کے پاس جو نہیں آئے ان کے باوجداد کے پاس پہلے، یعنی انہیں غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ ان کے اپنے باوجداد کی پیروی کر رہے ہیں تو اگر ان تک ہدایت نہیں پہنچی تو انہیں غور کر لینا چاہیے کہ ان پر ہدایت آ گئی ہے تو اس ہدایت سے فائدہ اٹھا لیں، یا وہ نہیں پہچانتے اپنے رسولوں کو پس اس کا انکار کرنے والے ہیں، یا وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اس کو دیوانگی ہے،
بلکہ آگے ان کے پاس حق اور اکثر ان سے حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ ولا تبع الحق، اور البتہ اگر پیروی کرتا حق ان کے خواہشات کی تو فساد ہو جاتا ہے آسمان اور زمین میں اور جو ان میں ہے۔ بلکہ ہم نے دی ان کو ان کی نصیحت، بس وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی ہر قوم کی طرف ہم نے رسول بھیج دیا، نبی بھیج دیا نصیحت کے ساتھ، لیکن انہیں نصیحت پسند نہیں آتی۔ ذنو کا پیچھے آپ نے واضح لفظ پڑھا تھا کہ انی نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، خیر خواہی کر رہا ہوں، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یا تو ان سے کوئی ٹیکس مانگتا ہے، بس آپ کے رب کا جو خراج ہے وہ بہت بہتر ہے، وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ بے شک البتہ تو انہیں بلاتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور وہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت کے ساتھ وہ راستے سے البتہ ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ہم دور کر دیں ان سے جو ان کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ رہ جاتے سرکشی میں بھٹکتے ہوئے۔ یعنی جب ہم تکلیف دور کرتے ہیں پھر وہ شرک شانے لگ جاتے ہیں، پھر سرکشی میں چلے جاتے ہیں۔ البتہ تحقیق ہم نے پکڑا ان کو عذاب کے ساتھ، بس نہ وہ گر گرائے اپنے رب کے لیے اور نہ ہی انہوں نے گریہ زاری کی۔ یعنی جب ہم نے پہلے نشانی دکھا دی نا، ہلکے عذاب سے پکڑا اس لیے کہ وہ رجوع کر لیں اللہ کی طرف، لیکن انہوں نے کوئی اس سے نصیحت حاصل نہیں کی، نہ ہی وہ گر گرائے، حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر کھول دیا پھر دروازہ سخت عذاب کر۔ میں نے یہ بھی بات پہلے بتائی ہوئی ہے کہ قیامت کبریٰ سے پہلے قیامت صغریٰ آئے گی۔ قیامت صغریٰ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تکلیف دیتے ہیں نا، وہ اس لیے کہ انسان سنبھل جائے۔ اگر وہ اس سے سنبھل جاتا ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو پھر بڑا عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب وہ اس سے نہیں سنبھلتا اور یہی سوچ کے کہ کوئی بات نہیں، پہلے لوگوں پہ بھی عذاب آئے تھے، ہم پہ آ گیا تو کیا ہوا، تو پھر آخر کار وہ سخت عذاب کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں اور پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو ہلکے عذاب کے بعد تو انہیں ہلکی سی امید یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن جب سخت عذاب آ گیا پھر مایوس ہو جاتے ہیں، پھر اللہ نے توبہ قبول نہیں کرنی۔ وہی ذات سے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ وہی ذات ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین ہے، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی تم یہ جب سوچتے ہو نا کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے تو یہ تو سوچو تمہیں زمین میں پھیلایا کس نے ہے۔ جیسے کہتے ہیں ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اللہ، تو دیکھو کہ جس نے پہلے دفعہ زندگی دی ہے دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ اس طرح جس نے تمہیں یہاں پھیلایا ہے وہ تمہیں اکٹھا بھی اپنی طرف کر سکتا ہے۔ اور وہی ذات ہے جو زندہ کرتی اور مارتی ہے، اسی کے لیے ہے بدلنا رات اور دن کا، کیا پس تم عقل حاصل نہیں کرتے؟ بلکہ انہوں نے کہا اس جیسا جو کہا پہلوں نے، یعنی پہلے لوگوں نے جو کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی باقی قومیں بھی کہتے چلی آ رہی ہیں۔ پیچھے آیا تھا کہ اب ایک دوسرے کو نصیحت کرتے آئے ہیں کہ تم بھی ایسے کرنا، ہم نے ایسا کیا ہے، یا وہ سرکش ہیں۔ یہاں اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہی اسی ویسی بات جو کہا پہلوں نے۔ کیا کہا؟ کیا جب ہم مر جائیں گے، ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تحقیق ہم سے وعدہ کیا گیا ہمارے آباء و اجداد سے پہلے، نہیں ہے مگر کہانیاں پہلوں کی۔ یعنی ہمارے حضرت آدم کے زمانے سے سمجھ لو، سنتے آ رہے ہیں جی قیامت آئے گی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو ابھی تک تو کوئی کہ ابھی تک جو ہمارے آباء و اجداد یہاں سے چلے گئے ہیں ہمارے بڑے، وہ تو پلٹ کے واپس نہیں آئے، تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں ہم بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی بس بات سنتے آ رہے ہیں، ہونا کوئی نہیں ایسا۔ اور یہی دیکھیں نا، ایک وہ واقعہ پڑھا آپ نے کہ والدین نیک تھے، ان کا بچہ سرکش ہوا، انہوں نے بچے سے اپنے سے کہا کہ دیکھ تیرا برا ہو تو ایمان لے آ، ورنہ اللہ کے ہاں تیرا پکڑ سے بچ نہیں سکے گا تم۔ تو کہتے ہیں کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ مجھے نکال دو گے؟ یعنی اگر میں ایمان نہ لائے تو مجھے یہاں سے نکال دو گے؟ تو ٹھیک ہے مجھے نکال دو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے پھر اسے عذاب سے پکڑ لیا۔ تو یہی ابھی بھی نا بچوں کو جب کہتے جاؤ نا تو کیا جواب ملتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ اپنی فکر کریں، ہماری قبر ہماری ہے، آپ کی قبر آپ کی ہے۔ جب اگر ہم دنیا کے لیے اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں تو اللہ نے وہ فکر لگانے کو اتنا نہیں کہا ضرور ہے، جیسے کہا کہ وصیت تیسرے سے زیادہ نہ کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے بچوں کو کنگال چھوڑ کے چلے جاؤ؟ ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جاؤ۔ لیکن آخرت کے لیے تو خاص حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو اصل کامیابی تو وہ ہے نا کہ اگر ہم انہیں آگ سے، ہم یہ سوچتے ہیں اچھا فلاں میرے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، جائیداد ہے ہی نہیں، میرے بچوں کا بعد میں کیا بنے گا؟ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد، اور بعد میں میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا جب آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ فکر ہمیں نہیں کھاتی۔ بچوں کے معاش کی فکر ہمیں بھلا دیتی ہے، اس کے لیے ہم سارا کچھ کرنا انتظام شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا بچہ ایف ایس سی میں نا، اب ڈاکٹری میں جانا ہے، اچھا اتنے پیسے لگیں گے، وہ کچھ نہ کچھ جمع کرنا شروع کرتے ہیں، کوئی پلاٹ بیچتے ہیں، زیور بیچتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر زمین بھر سونا بھی دے دیں گے نا تو وہ قبول نہیں ہونا۔ تب یہاں تھوڑی سی نیکی کو بھی اللہ نے اتنا بڑھا دینا ہے کہ احد پہاڑ جتنی ہو جائے گی،
لیکن اس کے لیے ہم نے یہاں کوشش کرنی ہے، اپنے اندر ایک سوچ پیدا کرنی ہے کہ میں اس دنیا میں آخرت کو سنوارنے کے لیے آئی ہوں، اور اللہ نے جتنی بھی مہلت دی ہے، جتنا موقع دیا ہے، میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں میں اللہ کی طرف اپنے آپ کو راغب کر لوں کہ میں اللہ کو راضی کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کسی کو کہتے ہیں جہاں مجھ سے راضی ہو جائے، کہنا اس کا مانے نا۔ ماں باپ سے بچے کہتے ہیں ماما ناراض نہ ہوا کرے، ماما کہتی پھر کہنا مانا کا۔ تو اللہ کا ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کہتا ہے تو پہلے تو راضی ہو نا، میں تو ایسا راضی ہوں، تو نعمتیں دے رہا ہوں نا، تو بھی تو مجھے راضی کر لے۔ اصل چیز یہی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرے ساتھ تعلق مضبوط کرو، میں تمہارے ساتھ تعلق مضبوط کر لوں گا۔ تو کہتے ہیں یہ کہانیاں تو ہم پہلے سے سنتے آ رہے ہیں۔ کل کہہ دو لمن الارض من فیہا ان کنتم تعلمون، کہہ دو جو کچھ آسمان و زمین میں، بتاؤ کس کے لیے ہے؟ سیقولون للہ، تو کہتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں اور اللہ ہی کی، اس پہ قبضہ اللہ کا ہے۔ کل افلا تذکرون، کہہ دو پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے، یعنی خود اعتراف بھی کر رہے ہو پھر بھی تم نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ کہہ دو کون ہے رب سات آسمانوں کا اور رب عرش عظیم کا؟ پھر وہ کہیں گے اللہ ہی۔ کہہ دو کیا تم پھر بھی نہیں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے؟ یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرنا، بتائیں نا یہ کیا ہے پھر؟ عالم بے عمل ہے، عالم بھی ہے جاہل بھی ہے۔ ایک ہوتے ہیں جاہل ہو کے بھی عالم ہوتے ہیں، ایک عالم ہو کے بھی جاہل ہوتے ہیں، کیونکہ دین کی طرف اپنے علم کا رخ نا اصل مقصد کی طرف نہیں لاتے کہ علم کا مقصد کیا ہے۔ کہا نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کل ان سے پوچھے من بیدی ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ، کس کے لیے بادشاہت ہے ہر چیز کی؟ ہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ پناہ دیتا ہے، پناہ دیا نہیں جاتا۔ اس نے ہمیں زمین میں پناہ دی نا، ہم نے تو نہیں سخزانہ سے پناہ دی نا، وہ ہمیں پناہ دیتا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، مراد یہ ہے کہ اس نے تو پناہ دی ہوئی ہے، اب ہم نے پناہ لینی ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ اس نے پناہ دیا، اس سے فائدہ اٹھانا ہے نا، کہ اللہ نے ہمیں دیا سب کچھ، ہم اس کے ذریعے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کر لیں۔ سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے پاس ہی ہے، اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے، کیونکہ وہ کون ہے؟ حی قیوم ہے۔ جو حی قیوم ہوگا وہی پناہ دے گا نا، جو حی قیوم ہے نہیں وہ دوسروں کو کیسے پناہ دے سکتے ہیں؟ کل کہہ دو فانا تسرون، پھر تم پر جادو کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ یعنی کتنا پیارا انداز ہے۔ پہلے کہا کہ تم ساری باتیں مانتے ہو تو نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، پھر کہا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، پھر کہا کہ تم اگر جانتے ہو تو پھر ان باتوں پہ ایمان کیوں نہیں لاتے، پھر تم پہ جادو کہاں سے کیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو تمہیں بہکا رہا ہے؟ بلکہ ہم نے دیا ان کو حق، وہ بے شک البتہ جھوٹے ہیں۔ نہیں بنائی اللہ نے اولاد، نہیں اس کے ساتھ کوئی معبود، اگر ہوتا کوئی معبود تو وہ لے جاتا جو اس نے پیدا کیا تھا، اور چڑھائی کرتے ایک دوسرے پر، اور پاک اللہ تعالیٰ سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی کیا مراد ہے چڑھائی کرنے سے؟ کہ نظام نہ چلتا، ایک کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے ہم نے یہ کرنا ہے، نہ سورج نکلتا، نہ چاند، نہ دن رات، آپ جگ رہا ہی رہتا اور یہ نظام بگڑ جاتا۔ جب دیکھ لیں نا حکومت کا نظام کوئی نہیں نہ ہے، عوام پریشان ہے ساری، اور اوپر سے جو حکمران بے شک وہ دولتوں پہ لیٹ رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، سکون کوئی نہیں ہے ان کے اندر بھی، تو کیا فائدہ؟ جب وہ اللہ کا قانون نافذ کریں گے وہ خود بھی سکون میں آ جائیں گے، عوام بھی سکون میں آ جائے گی، لیکن وہ چاہتے ہی نہیں ہیں، انہیں سکون پسند ہی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کیا ہے ایسا بات۔ اور پتہ ہے لالچ کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، جب لالچ پیدا ہو جاتی ہے نا تو حرص ختم ہوتی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی صرف جا کے، پھر اسے پتہ چلے گا یہاں تو میں خالی ہاتھ آ گیا ہوں، سارا کچھ ہی ختم ہو گیا۔ کئی واقعے ویڈیو آپ نے پڑھے، آیا کہ میں کروڑ پتی تھی، میرے گراج میں اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، اتنا بڑا محل، اتنے بستر، اتنا گرمی تو عیش و پرست، لیکن میں ایک ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑا ہوں، نہ میری گاڑیاں کام آ رہی ہیں، نہ میرے خدام کام آ رہے ہیں، نہ میری دولت کام آ رہی ہے۔ یہیں پہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ دکھا دے تیرے کچھ بھی کام نہیں آیا، قیامت میں تو پتہ چلنا ہے جا کے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نصیحت کے طور پہ بتاتے ہیں کہ بتاؤ اب کہاں گئی تمہاری دولت، اتنے بیمار جو پڑے ہو تو کوئی تو تمہیں بچا لے آ کے، ملک کے باہر سے جا کے علاج کروا کے ہیں، تو ملک الموت کو کہاں چھوڑیں گے آپ؟ جس مرضی ملک میں چلے جائیں، ملک الموت تو پیچھا کر ہی رہا ہے کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تمہارا پیچھا کر رہی ہے، اور دنیا جس کے پیچھے لگے وہ تمہیں نکالنے پہ تلی ہوئی ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے، وہ اپنی طرف بلا رہی ہے اور یہ نکال رہی ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ دل لگا رہے ہیں اور جہاں جانا ہے اس کے ساتھ پتہ ہی نہیں ہے۔
तो उस वक़्त हर माबूद जो उसने पैदा किया था सब ले जाता, यानी उनमें झगड़ा ही रहता। तो पाक अल्लाह ताला उसे जो बयान करते हैं, यानी जो कहते हैं ना अल्लाह के नाउज़ुबिल्लाह फ़रिश्ते भी अल्लाह के करिंदे हैं जिनको हम माबूद बना रहे हैं, वो अल्लाह के मददगार हैं। तो अल्लाह ताला को किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। आलिमुल ग़ैबी व शहादत ही जानने वाला है छुपी और खुली बातों का। तआला अम्मा युशरिकून, पास वो बुलंद है से जो वो शरीक चाहते हैं। कुल कह दो रब्बी ए रब इम्मा तो यन्नी मा युअदून, अगर तू दिखा दे मुझको जो वादा किए जाते हैं, फ़ला तजअलनी फिल कौमी ज़ालिम, मुझे ज़ालिम कौम में शामिल ना करना। ये हर नबी ने ऐसी दुआ की है कि अगर अल्लाह ताला तो इनके अमलों के वैसे इन पे अज़ाब आएगा तो या अल्लाह हमें इनसे अलग कर देना। जैसे हज़रत हारून ने कहा था ना हज़रत मूसा से कि ठीक है तो मुझे इतना मतलब डांट डपट कर रहे हो, लेकिन ये देखना कि मुझे इस कौम में शामिल ना करना। मैं इनके साथ शामिल नहीं था शिरक में, मैं शिरक से लग रहा था, मैंने मना भी करता रहा था, लेकिन मुझे शामिल ना करना। इस तरह नबी भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अगर मेरे होते ने अज़ाब दे दिया तो मुझे इनमें शामिल ना करना। और हमने पीछे पढ़ा भी कि अल्लाह ताला का कानून और फितरत यही है कि जब किसी कौम पे अज़ाब आना होता है तो अपने नबी को कहते हैं कि ख़ुद और अपने मानने वालों को लेकर यहाँ से हिजरत कर जाओ। वन्ना अला नुरिया का माँ नायद मुलाकादिरून, बेशक हम इस पर कि हम आपको दिखाएं जो वो वादा हम उनसे वादा करते हैं, कुदरत रखने वाले हैं, यानी हमें कुदरत है हमें अज़ाब देने की और तुम्हें अलग करने की। इदफ़ा बिल्लती आसन आसन सय्या, दूर कर उस तरीके से जो ज़्यादा अच्छा तरीका है बुराई को। नहनु आलम मा यसिफ़ून, हम ज़्यादा जानते हैं जो वो बयान करते हैं। यानी इनकी बातों का जवाब ना जहलों का जवाब जहलों से ना दें, गाली का जवाब गाली से कभी नहीं दिया आपने। आपने हमेशा उसके बदले में कोई ना कोई दुआ ही उन्हें दी है। बद दुआ नहीं आपने की, बल्कि जब आपको कहा भी गया एक दो फरिश्तों ने आके या साहबा ने भी कहा आप उनके बद दुआ क्यों नहीं करते, तो आपने कहा मैं बद दुआ के लिए भेजा नहीं गया, मैं तो रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। वक़ुर, और ये दुआ करते हैं रब्बी आज़ बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आज़ बिक रब्बी अन यहज़ुरून। इतना ऐसा ये याद कर लें और इसको हर नमाज का अपना हिस्सा बना लें, इंशाअल्लाह शैतानी हमलों से बचेंगे। मानी देख लें, रब्बी ए रब आउज़ बिका, मैं तेरी पनाह में आती हूँ, मिन हमाज़ाति शयातीन, शैतान के वसवसों से, व आउज़ बिका, तेरी पनाह में आती हूँ रब्बी ए रब अन यहज़ुरून, के वो मेरे सामने हाजिर हों। यानी वसवसों से भी और अपने सामने हाजिर होने से मैं तेरी पनाह में आती हूँ। जब भी हम दिल से अल्लाह से दुआ करेंगे ना, क्योंकि हम कभी अपनी ज़िंदगी में गौर करें तो शैतानी बड़े हमले हैं हमारी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा हमले हैं। जब ये अल्लाह से हम खुलूस के साथ दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम इनसे महफूज रखेगा। तैज़ा जाहदुल मौत, तक जब आ जाती है उनमें से किसी को मौत, काला फिर वो कहता है रब्बिर जीऊन, ए रब मुझे लौटा दें। यानी अल्लाह ताला कैसे, यानी इतनी अजीम हस्ती है, इतनी छोटी छोटी बातों की मिसालें देके हमें समझा रहा है। यही वो एतराज़ करते थे काफिर, तो इतना बड़ा है तो फिर बड़ी बड़ी मिसालें देना। हमें तो हुक्म दिया गया है कि लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू करो। अगर अल्लाह ताला अपनी हस्ती के मुताबिक गुफ्तगू करने लगता तो हमारी समझ से बाहर थी। वो बंदों को जो उसने पैदा किया है वो उनकी समझ के मुताबिक जो सामने मिसालें होती हैं उससे वो समझाने की कोशिश करते हैं। लाली ताकि मैं अमल करूँ सालिहन नेक फ़ीमा तरक्तु, जो मैं छोड़ दिया। कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, वो बात है जो मुँह से कह रहा है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो सिर्फ मुँह से कह रहा है मुझे लौटा दे मैं नेक अमल करूँगा, ये सिर्फ उसकी बात ही है। व मिन वराए बरज़ख, उनके पीछे बरज़ख है, इला यौम युबअसून, दोबारा उठाए जाने वाले दिन तक। बरज़ख का मतलब रोक भी होता है ना, यानी जहाँ से हमने ज़िंदगी पूरी करके आलम बरज़ख में चले गए। अब आलम हशर और आलम दुनिया के दरमियान रुकावट बरज़ख है ना, जहाँ हमने ठहरना है, वो रुकावट इसलिए कहा कि वहाँ तक पहुँचने में अभी रुकावट है इसमें कि बरज़ख की दुनिया में है। दोबारा उठाए जाने वाले दिन तक बरज़ख में होंगे। फ़ाइज़ा नुफ़ख़ फ़ी सूरी, जब फूंका जाएगा सूर, बस उनके आपस में कोई ताल्लुकात नहीं होंगे उस दिन, ना वो आपस में सवाल कर सकेंगे। बस जिसके भारी होंगे पलड़े ऐसे लोग वो कामयाब होने वाले हैं, और जिसके हल्के होंगे पलड़े उन्होंने नुकसान में रखा अपने आप को, जहन्नुम में हमेशा रहने वाले हैं। झुलस देगी उनके चेहरों को आग और वह बदशक्ल हो रहे होंगे। ये बड़ी ही डरा देने वाली बात है, इतना सा जुमला मैं तो जब गौर करती हूँ तो यकीन जाने मेरी आंखों के सामने ब्यूटी पार्लर घूम जाते हैं, सारे ब्यूटी पार्लर घूम जाते हैं मेरी आंखों के सामने। किस लिए खुले हैं ये? चेहरे सजाने के लिए ना, सजाने के लिए नहीं, बिगाड़ने के लिए। क्यों बिगाड़ का मैं आपको कह रही हूँ कि उस वक़्त जो कुछ बना देती है ना, लेपा चोपी करके जो कुछ भी, वो धोखे का सामान है। किसी हद तक श्रृंगार करना कि उसमें धोखा ना आए।
یہ نہیں کہ سگی ماں بھی نہ آ کے بیٹی کو پہچانے جب وہ گھر میں تیار ہو کے جائے. 2-3 میں نے ایسے واقعے سنے ہیں کہ وہ جب آئی ہے گھر میں تو آرام سے اس کی ماں کہتی ہے بیٹا وہ ابھی پارلر پہ گئی, ابھی وہ آئی نہیں, وہ ابھی آ جائے گی. تو بات بیٹی سے ہو رہی ہے, تو بدل دیا نا بالکل. اور جب میاں کے سامنے پہلی رات تو چلی گئی, دوسرے دن کس کے سامنے جانا ہے؟ اس لیے ایسا کبھی کنسیپٹ نہ دیں کہ ایک دھوکہ نہ ہونا چاہیے. اور اس میں جو یہ تبدیلیاں کرتے ہیں پلکنگ کی اور یہ سارا کچھ, یہ منع ہے اسلام میں. اس لیے میں خدا نہ سا یہ نہیں آپ سوچیں گے بات جی توبہ توبہ, خبر ہے درستے نہ جانا ہے سارے بیوٹی پارلر بند کرا دے گی. یہ بالکل ایسی بات ہے. میں نے بیوٹی پارلر بند کرنے کو بالکل بھی نہیں کہا. سنگار کرنے کی اجازت ہے عورت کو, جہلیت والا سنگار نہ کریں. یہ اتنی پلکیں لگا کے پاگلوں کی طرح, یہ کیا مجھے نہیں سمجھاتی اتنی جو لگا, یہ کس لیے لگاتے ہیں, کس لیے لگاتے ہیں. اور ایک میں نے آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا تھا. ہماری ایک کلیگ نے بہت سالوں پہلے کی بات, تقریباً ہمارے 50 سال پہلے, اسے اپنی بیٹی تیار کروائی تھی 35,000 دے کے. تو جب اگلے دن بچا وہ صاف ہے تو پلکیں اتر گئیں, وہ اصلی پلکیں اتر گئیں, بال اتر گئے, گنجی ہو گئی بیچاری. اب وہ اتنا روئے, اتنا, وہ میری کلیگ کہتی ہے میں تے دل کتا جا کے سر ہی پھاڑ دیا. کہندی میرے ہاتھوں نے جوڑے, میرے پیر ہی پی گئے کہ دے حسنا نہ کریں, میں جنی دیر تک تیری بچی دے وال واپس نہیں آندے نا, میں روز زیادہ سارا کچھ کر دیا کریں گی انتظام. تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وہ کام کرے جو اللہ یعنی ہمیں ایسی توفیق دے جو اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہوں. سنگار سے منع نہیں کیا. میں نے بتایا تھا ایک ادارے میں گئی تھی, وہ فیشن اینڈ ڈیزائننگ ادارے کا نام ہے, وہاں اسلامیات پڑھانے کے لیے. ہر کوئی حیران تھا, آپ وہاں جا رہی ہیں, آپ کیسے جاتی ہیں وہاں پہ؟ میں کہا جیسے جاتے ہیں. واقعی وہاں کے لباس بڑے عجیب تھے بچیوں کے, کوئی ایجوکیشن تھی, کوئی وہاں پابندی نہیں تھی. لڑکا لڑکی کے ساتھ بیٹھا, اس کے چاہے ہاتھ پھیرے, چاہے ایک گھونٹ بوتل کا خود پی رہا ہے, اسے پلا رہا ہے, غیر محرم ہے, کلاس فیلو ہیں. عجیب عجیب حرکتیں تھیں وہاں پہ. اور مجھے سختی سے پہلے کہا گیا تھا کہ آپ نے مجھے کہہ رہی تھی آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا, آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, یہ جو مرضی کرے. اور حقیقت میں پڑھا رہی تھی, اٹھ کے وہ چاہے کھیلیں کھائیں پئیں باہر سے ہو کے بھی آ جائیں, میں نے نہیں کچھ کہنا, میں نے اپنا لیکچر جاری رکھنا بس. اور اللہ کا شکر ہے 1 سال پڑھایا, فرق الحمدللہ پڑ گیا. لیکن آخر میں آ کے انہوں نے کہا, ادارے والے جو اساتذہ تھے, یہ تو ہمارے ڈسک پہ لات ماریں گی. کیسے لات ماروں گی؟ میں نے بتایا تھا مجھے ایسا کمرہ دے دیا, پیچھے اسٹیچو تھے اور میں نے قرآن پڑھانا تھا. اب اسٹیچو پڑے ہوئے تو میں کیسے پڑھاؤں؟ انہیں اپنی طرف سے میرے پہ کرم کیا, کمرہ بڑا دے دیا. تو میں نے پھر جب کلاس کے بعد گئی, میں نے کہا پلیز مجھے چھوٹا کمرہ دے دیں, مجھے بڑا کمرہ نہیں چاہیے. کہتے کیوں جی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا پیچھے سارے اسٹیچو, ہم اس پہ کپڑا ڈال دیں گے. میں کہا کپڑوں کے نیچے ہے تو اسٹیچو ہی نا, لہٰذا میں وہاں قرآن نہیں پڑھا سکتی. اس بات پہ انہوں نے اگلے دن کوئی میٹنگ کال کر لی ساری, اور کہا کہ سارے لوگ آئیں گے, اسلامیات کے 2 ہی ہم ممبر تھے, آپ بھی وہاں آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ 2 سال سے پڑھا رہی تھی جو پہلی تھی, میں اسی سال گئی تھی. میں نے میں نے کہا بات تم نے شروع کرنی ہے, سنبھال میں خود ہی لوں گی. اس نے جب انہوں نے کہا جی آپ نے یہ آیتیں کیوں شامل کر دی ہیں, عربی کیوں لکھاتی ہیں بچیوں کو, عربی کیوں کراتی ہیں؟ میں نے کہا آپ لوگ یہی اردو میں پڑھا رہے تھے بات, لیکن میں انہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ اصل قرآن ہے. تو قرآن مجید سے ارکان ایمان, ارکان اسلام سارے قرآن سے نکلے ہیں. وہ ویسے پڑھا رہے تھے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا بچیوں کو کہ قرآن مجید میں اس کا حصہ ہے یہ. تو مجھے جس نے بلایا تھا وہاں اس ادارے میں, اس نے مجھے کہا تھا اپنے آیات اور حدیث لے کر آنی ہے, کورس بنا کے لانا ہے. تو میں کورس بنا کے لے گئی تھی, میں نے انہیں پڑھانا شروع کر دیا. ربی زدنی علما, ایک دعا سکھائی, ربی ارحمہما کما ربیانی. اب یہ 2 دعائیں سکھائیں, 5 دفعہ وائٹ بورڈ میں نے لکھی اور 5 دفعہ ان سے کاپیوں پہ لکھائیں. اور میں نے کہا کہ امتحان میں یہ دونوں دعائیں آئیں گی. انہوں نے عربی کبھی لکھی نہیں تھی, انہوں نے جا کے مجھے شکایت کر دی ہمیں عربی لکھا رہی ہیں. تو میں تو ٹیمپریری گئی تھی نا صرف اسلامیات کی کلاس لینے کے لیے, تو ظاہر انہوں نے مجھے بلا لیا. جب میٹنگ ہوئی تو وہ کہتی ہیں, میں نے کہا نا اس طرح دیکھیں اسٹیچو میں رکھ کے قرآن پڑھانا یہ اچھا نہیں ہے. اور ایک دن میں گئی تو کاغذ اتنے زیادہ وہ پڑے ہوئے وہاں پہ چارٹ, اور عجیب عجیب ڈراؤنی شکلیں بنی ہوئی. یا اللہ یہ کیا؟ میں نے کہا یہ دیکھیں میں کلاس لینے بچے, میں نے کہا یہ آپ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ کہتی میڈم یہ ہمارا ہوم ورک ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کل ہمیں یہ کام ملا تھا, جو اپنی جتنی زیادہ شکل بگاڑے گا اس کو اتنا زیادہ انعام ملے گا. اپنی شکلیں بگاڑی ہوئی تھی. شیطان نے کہا تھا نا میں انہیں حکم دوں گا شکلیں بگاڑیں. اب بتائیں آپ. تو پھر جب اس نے کہا نا ڈسک پہ لات ماریں گی, میں نے کہا آپ کی غلط فہمی ہے, میں ڈسک پہ لات مارنے نہیں, میں آپ کا ڈسک بڑھانے آئی ہوں. وہ ایک دم پہلے ذرا خاموش ہو گئے. میں نے کہا حدیث ہے ان اللہ جمیل و یحب الجمال,
اللہ ताला खूबसूरत है, खूबसूरती पसंद करते हैं, तो आपने तो खूबसूरती के लिए फैशन एंड डिज़ाइनिंग के लिए इदारा खोला है। आप ये पहले हदीस लिखें अपने इदारे के बाहर। फिर एक उसमें जो था ज़रा कोई समझ गया बात को, कहता है मैडम, दूसरी को जो इंचार्ज थी, मैडम अरबी कैलीग्राफी ना शुरू करवा दें। कहाँ वो कहते हैं रिस्क पे लात मारेंगे, और कहाँ एक बंदे ने कहा कि अरबी कैलीग्राफी ना शुरू करा दें ताकि बच्चों को अरबी लिखनी आ जाए। तो ये ज़रा सी ना बात ही इंसान को, ठीक है क्या हुआ था, उसका नतीजा आखिर में यही हुआ। जब देखा कि मैं क्लास में बच्चियों को समझाती हूँ, कोई समझने वाले भी सारे थोड़ी उठ के चले जाते थे, कई समझने वाली थी बेचारी रोती भी थी कि मिस हम क्या करें, हमें इतनी शर्म आती है, पढ़ाने वाले मेल होते हैं और लड़के हम इकट्ठे बैठे होते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हमें समझ ही नहीं आती, रो रही हैं। तो मैंने कहा अपने दाखिला को लिया यहाँ, अगर लिया तो फिर अपने साथ साथ से बात करो कि हम लड़के लड़कियाँ इकट्ठे बैठे होते हैं, तो कोई बात ऐसी करनी है तो फिर अलग से क्लास में कर लिया करें। लेकिन नहीं, किसी की ज़रूरत होती है उस्ताद के सामने, अल्लाह के सामने हम सरकश हैं, हम अल्लाह के सामने सरकश हैं। उस्तादों के पास जब जाते हैं, उस अदारों को इतनी बड़ी फीसें भी देती हैं, फिर भी ज़ुबानें गूंग हैं, और अल्लाह से नेमतें ले रहे हैं तो ज़ुबानें खुली हुई हैं हमारी अल्लाह के ख़िलाफ़। कितना फ़र्क है, आप अंदाज़ा करें ज़रा। तो जब अल्लाह ताला, यही तो पीछे आपने पढ़ा ना, कहाँ वो बहकाए जा रहे हैं, कहाँ उन पे जादू किया जा रहा है, क्यों नहीं वो सब कुछ पहचानते हुए भी अल्लाह को पहचान नहीं रहे हैं। तो ये क्या है सारा, एक अदारे के हम इतने मतहत हो जाते हैं, और वो लोग क्या कहते हैं, नाज़बिल्ला अपने जैसे इंसान की पैरवी ना करना, तुम नुकसान में हो जाओगे। तो यहाँ अपना जैसा क्या, बाद अदारे तो अनपढ़ लोगों ने अदारे खोले होते हैं, और जो उन्होंने पाबंदी लगा दी यूनिफॉर्म की, सिलेबस की, टाइम की, वो हम ऐसे पाबंद होते हैं, लेकिन नमाज़ों के लिए पाबंद नहीं होते, मस्जिद के लिए पाबंद नहीं है। क्यों? वहाँ बारी फीसें नहीं दी ना, बारी फीसें नहीं दी, वहाँ कोई जुर्माना नहीं है, कोई दरवाज़ा बंद होने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हम ज़रा खुद अपनी आंखें खोलें, वो दरवाज़े बंद हो ना हो, हमने खुद देखना है, हमारी अंदर से बसीरत होनी चाहिए, हमने अल्लाह ताला को पकड़ना है। उस दिन से पहले अल्लाह ना करे कि हमारे चेहरों को बस शक्ल कर दिया जाए। श्रृंगार ज़रूर करें, लेकिन उस तरह का जो इजाज़त दी गई है। अल्लाम तकुन आयाति तुतला अलैकुम, क्या तुम पर मेरी आयात तिलावत नहीं की जाती थी, वकुन तुम बिहा तो कज़ीबन, तुम उनसे जुटलाया करते थे। यानी ये जो चेहरे आज बस शक्ल हो रहे हैं ना, तुम मेरी अहकाम की नाफरमानी करते थे, अब उसका नतीजा ये है। कालू, फिर वो कहें रब्बाना गलबत अलैना शिकवतुना, अल्लाह ताला हम पर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई, वकुन्ना कौमन ज़ालिन, हम ही कौम गुमराह थे। रब्बाना अखरिजना मिन्हा, रब हमें निकाल दे इससे, फ़इन उदना, अगर हम दोबारा करेंगे, फिन्ना ज़ालिमुन, हम ज़ालिम होंगे। देखो एक रुकू के अंदर दोबारा आ गया कि हमें लौटा दे, हम नेक अमल करेंगे। वहाँ पछतावा हसरत का दिन है, नदामत का दिन है, वापसी तो होनी नहीं है। कहा लक्सो फ़ीहा वला तुकल्लिमून, कहा यहाँ सामने से दूर हो जा, मेरे सामने से, और मेरे से कलाम भी ना करो। अब ये अल्लाह ताला कह रहा है। तो उस दिन से पहले कि अल्लाह ना करे अल्लाह ताला हमें अपने सामने से धदकार दे। शैतान इब्लीस को भी तो यही कहा था, चला जाए यहाँ से, बस तेरे लायक है ही नहीं तो तकब्बुर करे। तो यहाँ तो अंजाम आया ना अपने सामने, अल्लाह ने दुनिया में सब कुछ बता दिया था, उसके बाद भी अगर हम नहीं समझे, फिर अल्लाह कहेगा अब दूर हो जा, मेरे से कलाम भी ना करो। बेशक एक गुरु मेरे बंदों में से वो कहता है, ए रब हमारे, हम ईमान ले, हमें बख्श दे, हम पर रहम कर, तू बेहतर रहम करने वाला है। यानी ऐसा भी गुरु है और वैसा भी गुरु है। बस तुमने बना लिया उनका मजाक, हत्ता कि उन्होंने बुला दी तुमको मेरी याद, या अपना मती कर लिया। सिखरिया का मतलब मददगार भी है, और ये भी है कि यानी तुम उनकी बात मानने लग गए, यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें मेरी याद बुला दी और तुम उनका मजाक उड़ाते थे। बेशक मैंने बदला दिया उनको आज इस वजह से जो उन्होंने सब्र किया। यानी जिनका मजाक उड़ाया जाता था, अल्लाह ने उनको आज बहुत अच्छा अजर दिया है, क्योंकि वो अल्लाह के दीन पर कायम रहे, और यही वो कामयाब होने वाले हैं। कहा तुम कितनी देर ठहरे ज़मीन में सालों के हिसाब से? वो कहेंगे हम तो ठहरे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, बस पूछ लें शुमार करने वालों से। उसने कहा नहीं, तुम ठहरे मगर बहुत कम, काश कि तुम जानते, यानी इससे भी तुम कम ठहरे हो। क्या तुमने ख्याल कर लिया कि हमने तुम्हें बेकार बनाया था? यानी जो ज़िंदगी थी दुनिया में, हमें तुम्हें भेजा था, क्या बेकार बनाया था? पीछे आपने पढ़ा वो लोग जो अल्लाह के पर ईमान लाते हैं, वो रातों को गौर व फिक्र करते हैं जाग के अल्लाह की पैदाइश में, और कहते हैं माँ खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह ताला तूने ये चीज़ें बेकार नहीं बनाई। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुमने ये ख्याल किया था मैंने तुम्हें बेकार बनाया? सारी कायनात तुम्हारी खिदमत में लगाती, तुमने सोचा तुम बेकार हो, हमारा कोई मकसद नहीं है भेजने का। वरना को मिलाना ला तुरजान, तुम्हारी तो लौटाए नहीं जाओगे, यानी बेकार है, बस तुम्हें छोड़ दिया, सारी नेमतें देके जो मर्ज़ी करो, लौट के मेरी तरफ आना है।
बुलंद है अल्लाह ताला, बादशाह हकीकी नहीं को मबूद मगर वही रब है अर्श करीम का। और जो पुकारता है अल्लाह के सिवा मबूद दूसरा उसके पास कोई दलील नहीं तो उसका हिसाब उसके रब के ज़िम्मे है। बेशक काफिर कामयाब नहीं होते। और कह दो, रब बख्श दे और रहम कर और तू बेहतर रहम करने वाला है। अब सूरत नूर जो है उसको भी ज़रा डिटेल क्या मैं इतनी ज़्यादा करूँगी, आ ही जाती है डिटेल खुद ही, तो ज़रा इस पे गौर करें। हम नहीं पा रहा, इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। सूरत अनज़लना फ़रज़ना, ये सूरत हमने नाज़िल और हमने फ़र्ज़ किया। वअनज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन, इसमें वाज़ेह अहकाम उतारे लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। सारी अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया अल्लाह ने। ये क्यों ख़ास कर सूरत हमने नाज़िल किया, हमने इसे फ़र्ज़ किया क्योंकि ज़ौजा मोहतरमा पे इसमें इल्ज़ाम लगाया गया था, इसलिए अब उसके वजह से इतने अहकाम जो आए हैं ना, इन पे ज़रा गौर कर लो। ये हमने फ़र्ज़ कर दिए हैं सारे। ज़ानी औरत और ज़ानी मर्द, हर एक उनमें से 100 कोड़े मारो और उनके साथ मेहरबानी नहीं करनी अल्लाह के दीन में, अगर तुम अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान लाते हो। यहाँ अगर किसी को सज़ा दे देते हैं ना, ज़ानी की सज़ा होती है, तो नहीं ज़रा रहम कर दें, थोड़ी इसमें ढील दे दें, थोड़ी नरमी कर दें, साल वो उम्र कैद दे दें, जुर्माना कर दें, ये सज़ा ना दें। कहा अल्लाह के दिन में मेहरबानी नहीं करनी। जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो ये करना है। अगर एक ज़ानी को किसी वक्त सरेआम कोड़े पड़े हों तो ज़ना का नामो निशान न रहता। अब सज़ा न देने का नतीजा ये है कि 5-5, 6-6 साल की बच्चे के साथ ज़्यादतियाँ करके उन्हें फेंक आते हैं नहर में। ये सज़ा ना देने का नतीजा है। कहते हैं दीन ये कोई, कहते हैं बुरा रहमत का दीन है, ये रहमत का दीन है। एक बेचारे से गलती हो गई, दूसरा उसे कोड़े मार कर उसे हलाक कर दो। वो था इस काबिल? जब अल्लाह ने जायज़ रास्ता दिया हुआ था, हज़रत लूत की बस्ती को क्यों उल्टा दिया? जायज़ रास्ते छोड़ के गलत रास्ते इस्तेमाल किए। तो यहाँ अल्लाह ने जब जायज़ रास्ता, या तो ना अल्लाह ने कोई जायज़ रास्ता रखा नहीं है, कहा कंट्रोल रखो, फिर तो शायद कोई बचता। लेकिन अल्लाह ने एक जायज़ रास्ता रखा है, तो फिर उसको छोड़ के इस तरह की बात करना तो ज़ाहिर है फिर 100 कोड़े ही पड़ेंगे उसे। अल्लाह, और चाहिए कि उनकी सज़ा मोमिनों की एक जमात देखे, यानी पर्दा डालने की कोशिश ना करें। वैसे अजीज़ मिस्र ने यही कहा था ना यूसुफ से कि तू एराज़ कर, यानी भूल जा, क्योंकि बादशाह की बीवी है ना, तो एराज़ नहीं करना। चाहे कोई, पहले होता यही था कि बड़े गुनाह करते थे तो उन्हें छोड़ दिया जाता था, गरीबों को किया जाता था, इस वजह से अमन नहीं था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ये असूल ख़त्म कर दिया, कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर देख लें। क्या अच्छे कहा कि मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती, मैं उसके हाथ काट देता, क्योंकि वो चोरी करने वाली का नाम फ़ातिमा था ना, तो बड़े ख़ानदान से बचाना चाहते थे। तो आपने जवाब दिया, अगर मैं जब सिफारिश किसी डाली ज़ैद की, जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा तो आपका तो चेहरा सुर्ख हो गया कि तुम कह रहे हो ये। तब जवाब दिया था, मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती, उसके हाथ काट दिए जाते। तो उसकी सज़ा एक जमात देखे। ज़ानी मर्द ना वो निकाह करे मगर ज़ानी औरत से, यानी नापाक के लिए, पाक के लिए, या मुशरिक से। ज़ानी औरत ना निकाह करे उससे मगर ज़ानी मर्द और मुशरिक मर्द, ये मोमिनों पर हराम कर दिए गए हैं। ज़ानी जो है ना, ये मोमिनों पर हराम कर दिए गए हैं। वो लोग जो इल्ज़ाम देते हैं पाक दामन औरतों को, फिर वो 4 गवाह नहीं लाते, बस उन्हें कोड़े मारो, 80 कोड़े, और ना कबूल करो उनकी गवाही। कभी भी ऐसे लोगों नाफरमान है। ऊपर सज़ा थी ज़ानी की 100 कोड़े। जो बहतान लगाता है किसी पे, पाक दामन औरतें पे ज़ना का इल्ज़ाम लगा देता है, और अगर जो उसने देखा हुआ है अगर, तो फिर तो वो गवाह ले आए ना, फिर वो सज़ा से बचेगा, फिर तो उसी को सज़ा मिलेगी जिसने ज़ना किया है। लेकिन अगर वो बेकार इल्ज़ाम लगा देता है तो उसे 80 कोड़े मारे जाएँ, एक सज़ा। दूसरी सज़ा, उसकी गवाही कभी भी कबूल नहीं की जाएगी। तीसरा, उस पर मोहर लगे कि ये फासिक है, जब तक तौबा ना कर ले, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा की बाद इसको इस्लाह कर लिया। अल्लाह ताला बख्शने और रहम करने वाला है। वो लोग जो इल्ज़ाम देते हैं अपनी बीवियों को, फिर उनके लिए गवाह नहीं होते सिवाय अपने आप के, तो गवाही दे उनमें से हर एक 4 गवाहियाँ अल्लाह की कसम के साथ कि बेशक वो सच्चों में से है। यानी किसी ने अगर अपनी बीवी को या किसी औरत को देख लिया ज़ना करते हुए, और अगर वो गवाह लेने जाता है, उतनी देर में हालत बदल जाती है। अगर खुदा ना किसी को ज़ना कर रहा है, उसने बीवी को देख रहा है, वो चाहता है मैं जल्द से गवाह लेकर कोई आऊँ, तो जब गवाह लेके आता है और हालत बदल गई है, कहा इतनी गवाही होनी चाहिए जिस तरह सुरमे दाने के अंदर सुरमचू है, यानी इस हालत में देखा हो किसी ने, फिर गवाही दे। और जब तक वो गवाह लेने जाएगा हालत तो बदल जाएगी ना, चाहे वो हो भी मर्द औरत अंदर अलग कमरे में, लेकिन वो हालत बदल गई ना, इस ज़ना की गवाही नहीं दे सकता। तो कहा कि अगर वो गवाही नहीं है उनके पास 4 गवाहियाँ, तो उसे खुद 4 बार कसम खा, इसे कहते हैं लियान, कि 4 बार कसम खा के कहेगा मैं सच्चा हूँ,
اور 5ویں بار کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو جائے، اس لیے سے لیان کہتے ہیں۔ اور وہ ہٹوا سکتے ہیں اس عورت سے عذاب، یعنی اب عورت سچی ہے، وہ اگر کھا بھی کیا کہ عورت کہتی ہے میں نے نہیں ایسا کیا، تو وہ اس عورت سے سزا ہٹوا سکتے ہیں کہ وہ عورت 4 گواہیاں دے اللہ کی قسم کے ساتھ کہ وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر وہ سچا ہوا تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ جب یہ اگر دونوں نے گواہیاں دے دی ہیں تو ان کی علیحدگی کرا دی جائے گی، آئندہ ان کا کبھی نکاح نہیں آپس میں ہو سکے گا، ان کی علیحدگی کروا دی جائے گی۔ لیکن یہ سزا پھر دونوں نے چونکہ قسمیں کھا لی ہیں، سزا نہیں ملے گی۔ لیان کر لیا، دونوں نے کر لیا تو پھر نہیں ملے گی سزا۔ اگر اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی، یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آئے جھوٹ کے ساتھ، ایک جماعت ہی تمہیں میں سے، نہ تم خیال کرو اس کو برا اپنے لیے، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ہر ایک آدمی ان میں سے جو اس نے کمایا گناہ اس کا ملے گا، اور جو اپنے غرور کے ساتھ لوٹ گیا ان میں سے اس کے لیے عذاب ہے عظیم۔ یعنی جب حضرت عائشہ پہ الزام لگایا تھا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھ سے برا نہ خیال کرو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے کہ جب انہوں نے الزام لگایا ہے تو اس بنا پہ یہ ساری سزائیں مقرر ہوئی ہیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہو گیا، لیکن تم نے اس میں حصہ نہیں لینا مل کے۔ مثلا ہم کو کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے نا کہ فلاں ایسا ہے، تو ہم بھی جلد سے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، بڑے دلچسپی سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، پہلے تحقیق کر لیں، جو اس نے آگے بات پھیلانی ہے پہلے وہ تحقیق کرے، کیونکہ ایک آدمی کے لیے اتنا ہی جھوٹ کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے، اور یہ تو اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے نا، خاص طور پہ جو زنا کا الزام ہے، اس لیے اس کی بڑی سخت وہ شرطیں رکھی گئی ہیں۔ تو ہر آدمی جو اس میں سے حصہ لے گا اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ کیوں نہیں جب تم نے اسے سنا تو مومنوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے بہتر خیال کیوں نہیں کیا حضرت عائشہ کے بارے میں؟ یعنی کیوں چیم گوئیاں ہونے لگے کہ پتہ نہیں ایسا ہوا نہ ہو، یعنی دل سے نہ بھی کہا ہو کہ سوچا پتہ نہیں آخر لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ دیکھا ہی ہوگا تو بات کر رہے ہیں نا۔ کہا تم نے کیوں نہیں اس وقت اس کے بارے میں اچھا سوچا حضرت عائشہ کے بارے میں، اور کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ کھلا جھوٹ ہے؟ یعنی زوجہ محترمہ کے بارے میں ایسا سوچنا، کسی بھی نبی کے سبھی اس کا ساتھ دیں بے شک دین کے خلاف، لیکن کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی کبھی۔ تو یہ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو کیوں نہیں تم نے کہہ دیا یہ جھوٹ ہے؟ کیوں نہیں وہ لائے اس پر 4 گواہ؟ جب وہ 4 گواہ نہیں لائے تو یہ اللہ کے پاس جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی تو تمہیں ضرور چھوتا عذاب جو تم نے کیا تھا، یہ تم نے حصہ لیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں عذاب دے دیتا ہے۔ اس طرح کون بلسنتکم، جب تم اپنی زبانوں سے مل رہے تھے دوسرے سے، وتقولون کہہ رہے تھے فاحکم اپنے منہوں سے، ما لیس لکم بعلم جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ یعنی وہی بات نا کہ شک کا اظہار کر رہے تھے، اور تم اسے خیال کرتے ہلکا، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ یعنی کسی کے بارے میں، اور خاص طور پہ حضرت عائشہ زوجہ کے بارے میں یہ سوچنا، تو تم نے سوچا کوئی بات نہیں، اگر ہم بات ہی کر رہے ہیں نا، کوئی ایسی بات نہیں، معمولی بات ہے۔ کہا نہیں، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو بھی کریں، یعنی ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ نصیحت کرتے ہیں تم کو اللہ تعالیٰ کہیں تم دوبارہ نہ کرنا ایسا کبھی بھی اگر تم مومن ہو، اور بیان کرتے ہیں تمہارے لیے احکام، اور اللہ تعالیٰ جانے والا حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے مومنوں میں، ان کے لیے عذاب ہے دردناک دنیا اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اصل میں وہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنا چاہ رہے تھے نا، دین کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تم نہیں جانتے۔ اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر اس کی رحمت، یہ کہ اللہ تعالیٰ شفقت کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اتنی بڑی بات تھی جو ہو چکی ہے کہ یہ اللہ کا فضل کرم تھا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، ورنہ تمہاری پکڑ بڑی سخت ہونی تھی اس پہ۔ اے ایمان والو، نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کے، جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو وہ تو بے حیائی برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کبھی کوئی پاک نہ ہوتا۔ شاید اسی میں آگے آگیا فلا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، تم اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو تم میں سے کبھی کوئی پاک نہ ہوتا، بلکہ اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ نہ قسمیں کہیں فضیلت والے اور وسعت والے تم میں سے کہ وہ دے رشتہ داروں کو، مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ کے راستے میں۔ یہ اشارہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف ہے کہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے مستے، جو الزام میں شامل ہو گئے تھے حضرت عائشہ کے، اور آپ اس کی کفالت کیا کرتے تھے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب انہیں پتہ چلا وہ بھی شامل ہے تو آپ نے قسم کھا لی آج کے بعد میں کفالت نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے بیٹی پہ الزام لگا تو کہا میں آج کے بعد کفالت نہیں کروں گا، تو کہا نہ قسمیں کھائیں فضیلت و وسعت والے کہ وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں مہاجروں کو دیں۔ یعنی یہ مہاجر بھی تھے اور وہ جنگ بدر میں حصہ بھی لیا ہوا تھا، لیکن الزام میں شامل ہو گئے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ ایسا نہیں کریں۔ کہا تم قسمیں نہ کھانا،
چاہیے کہ درگزر کریں اور معاف کر دیں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تعالیٰ بخشنے و رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ وہ صدیق نے قسم کھائی تھی نا، جو کہ ہر وقت تو دین پہ قربان رہتے تھے، تو اب ان کے لیے انہوں نے قسم کھانے میں اس کی کفالت نہیں کروں گا، تو اس لیے انہیں فوراً ہی اللہ نے کہہ دیا کہ ایسا نہ کریں۔ بے شک وہ جو الزام دیتے ہیں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں کو، ان پر دنیا آخرت پہ لعنت کی گئی، ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ جس سے گواہی دے گی ان پر ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے نا کہ یہی سارے عذاب میرے خلاف بولنا۔ اب تو ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے بیچاروں کی، میں جو اس سے کام نہیں کر رہے ہیں میرے تحت ہیں، لیکن وہاں پورا نفس ان کے ماتحت ہو جائے گا، کیونکہ ساری گواہیاں دیں گے کہ مجھ سے یہ کام لیا، مجھ سے یہ کام لیا۔ جسے پورا پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ سچا، اور وہ جانتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ حق ہے کھلا واضح۔ نہ پاک عورتیں نہ پاک مردوں کے لیے، نہ پاک مرد نہ پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ ایسے ہی لوگ آزاد ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو پاک لوگ ہیں نا، وہ انہوں نے حصہ نہیں لیا، یہ ان سب باتوں سے آزاد ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق عمدہ۔ اے ایمان والو، نہ تم داخل ہو گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ یہاں تک کہ تم اجازت مانگ لو، اور رہنے والوں پر سلام بھیج لو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اپنے گھروں میں بھی داخل ہونا ہے، اپنے کے علاوہ بھی، اور اپنے گھروں میں بھی۔ اکثر لوگ اپنے گھر میں اپنے گھر میں بھی سلام کر کے داخل ہوں، تو کیا اپنے گھر نہیں ہے کہ اس کے آپ سلامتی بھیجیں اور تم پوری طرح سلامتی میں رہ جاؤ؟ کوئی اس میں شر بھی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ اگر نہ تم پاؤ اس میں کسی کو، پھر اس میں داخل نہیں ہونا یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو جاننے والا ہے۔ یہ آیت بھی عمل کے لحاظ سے مشکل ہے۔ بالفرض میں آپ میں سے کسی کو ملنے آتی ہوں، آپ کو پتہ بھی چل گیا، بیل دی پوچھا کون، میں نے بتایا اس وقت واپس چلے جائیں میڈم، اس وقت نہیں ملا جا سکتا، تو خوشی خوشی واپس آ جاؤ، کہ بجائے اس کے کہ وہ بد دلی سے ناگواری سے اندر بلا لے کہ ہائے مس ہیں یا کوئی رشتہ دار بھی، ہائے اس کو واپس بھیجا برا مان جائے گا، اور آپ کے اس وقت حالات ہی نہیں ہے کہ آپ اندر بلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا اصول بتایا گا، کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، خوشی خوشی لوٹ جاؤ، نہ کہ ناراض ہو کے لوٹنا ہے، کیونکہ وہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، کیونکہ وہ کسی مجبوری کے تحت ہی واپس آپ کو کر رہا ہے، ویسے تو نہیں کر رہا ہوگا نا۔ تو اب تو خیر اتنا آسان ہو گیا سسٹم کہ آپ پہلے سے وقت لے کے جائیں کسی کے پاس تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر پھر بھی دیکھیں نا، یہ پڑھنے کے بعد کوئی فائدہ بھی تو ہونا چاہیے نا ہمیں۔ سلام کی ہمارے گھروں میں عادت کوئی نہیں ہے، بہت کم گھروں میں عادت ہے۔ بچے اسکول جاتے ہیں انہیں بتائیں اونچی آواز سے سلام کر کے جائیں، بچے گھر ہیں ان کے سلام کریں، اسکول میں جا کے ٹیچر سے سلام کریں، وہاں سے نکلتے ہوئے بس وہ سوچتے ہیں بس آپ پتہ ہے گھر آ کے سلام کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ نے سلام نہیں کیا؟ پتہ تو ہے دادو کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوا پتہ تو ہے؟ یہی تو ہماری خرابی ہے ساری۔ مجھے پتہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، لیکن نہیں پڑھنی کا پتہ ہے۔ کھانے کے بعد میں نے دعا پڑھنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پتہ ہے، پر کرنا کوئی نہیں، تو اس کا کیا فائدہ پتہ ہونے کا نا؟ یہی میں کہتے عالم ہیں اور جاہل ہیں، کہ عمل نہیں جب کرنا تو پھر جاہل ہو گئے نا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سلام ہمارا بڑا ہی بہترین شعار ہے۔ میں نے پیچھے بھی آیا تھا، سلام کے بارے میں بتایا تھا کہ سلامتی کی ہم دعا دے دیتے ہیں، اس سے بڑھ کے دعا کون سی ہو سکتی ہے؟ یہی دعا تو جنت والوں کو آنی ہے، سلام علیکم من رب رحیم، اور یہی ہمیں کہا ایک دوسرے کو سلامتی بھیجا کرو، پھر ہی ہم آخرت میں انشاءاللہ اللہ کی سلامتی کے مستحق ہوں گے زیادہ۔ یہاں سلام کو عام کرو، کہا نا کہ میں تمہیں بتاؤں نا کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہا تم سلام کو عام کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے خادم کے ساتھ جاتے تھے بازار میں، بس سب کو سلام وغیرہ کیا، گھر آ گئے۔ خادم نے کہنا کہ آپ بازار گئے کچھ لیا بھی نہیں تو کس لیے؟ کہا میں سلام کرنے گیا تھا۔ ان کا یہ حال تھا، راہ چلتے جا رہے ہیں کہ درمیان میں رکاوٹ آ گئی، کوئی درخت آ گیا، واپس آئے ہیں پھر سلام کر رہے ہیں۔ اور سعودیہ میں بھی تک آپ دیکھیں، جب آپ کبھی جائیں ان کے اتفاق ہوا ہو، پہلے آپ جائیں، آپ انہوں نے سلام کیا، کیا ہوا آپ کو دیا، پھر کسی کام سے اندر گئے پھر آ کے السلام علیکم، پھر کسی کام سے گئی ہیں کسی نے آواز دی پھر آئیے پھر السلام علیکم۔ تو یہ ہے سلام کو عام کرنا، اور تم سلام کرو اس کو جس کو تم پہچانتے ہو، اور اس کو بھی جس کو تم نہیں پہچانتے۔ اور اکثر واقع میں آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا، سلام کرتے ہیں نا تو اگلا پہلے غور سے دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے سلام کیا ہے، یہ کون ہے؟ ایک دفعہ دو دفعہ، جب تیسرا سلام کریں گے خود بخود ہی جان پہچان ہو جائے گی، وہ خود ہی آپ کو بھر کے سلام کر لے گا اگلے دن، وہ اگلے دن خود ہی بھر کے سلام، حالانکہ ہے وہی جس کو نہ میں جانتی ہوں نہ وہ مجھے جانتی تھی، لیکن سلام نے پہچان کروا دی کہ میں بھی مسلمان ہوں وہ بھی مسلمان، بات ختم ہو گئی۔ لوٹ جاؤ، وہ زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو جاننے والا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جو غیر رہائشی ہیں، یعنی ہوٹل وغیرہ ہے وہاں لوگ ٹھہرتے ہیں آ کے، لیکن غیر رہائشی ہیں نا، ہر کوئی کھلی اجازت ہے وہاں جانے کی، یا پھر اسٹور میں بھی آپ جا سکتے ہو بغیر اجازت کے، اس میں تمہارے فائدے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔
کہہ دو مومنوں سے نیچے رکھیں اپنی نگاہیں، مومن مردوں سے، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یہ زیادہ پاکیزہ ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور کہہ دو مومن عورتوں سے وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ اگر عورتیں نگاہیں نیچے رکھیں گی، وہ کیوں کہیں گی مجھے فلان لڑکے نے گھورا؟ اس کی اپنی نگاہ اوپر ہے تو اسے پتہ چلا نا گھورا ہے۔ دونوں کو حکم ہے نگاہیں نیچے رکھیں۔ اکثر عورتیں مردوں کو بربراتی رہتی ہیں کہ مجھے وہ کیوں دیکھتا ہے، کیا کر رہے۔ ایک تو آپ اپنے آپ کو ایسا بنا کے نہ نکلیں کوئی آپ کو دیکھے، سیدھی سی بات ہے، ایسا بنا کے نہ نکلیں نا، وہ دیدہ زیب ابائے پہن کے نہ نکلیں، ایسا لباس پہنے جس نے آپ کو چھپانا ہے، بجائے اس کے کہ آپ نے چھپی زینتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ابائے اتنے پہننے چمکدار کہ ہر کوئی اس کو دیکھے کہ یہ ابایا کیسا پہنا ہوا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، پردے کے ساتھ نکلنا ہے اور نگاہیں نیچی رکھنی ہیں، اور وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں سے خود۔ اور چاہیے کہ اپنے اوپر بڑی چادریں، خمار جو اوپر سے جہاں ڈک لیں وہ اوڑھ لیا کریں اپنے گریبانوں پر، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت سوائے اپنے خامدوں۔ اب رشتے دیکھ لیں کون کون سے محرم، اپنے خامدوں کے سامنے یا باپوں کے سامنے یا سسر کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے یا خامدوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنی بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے سامنے یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ، یعنی غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ہے اپنی عورتوں کے سامنے، یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ، یا پھر آنے جانے والے بغیر خواہش کے مردوں میں سے، یعنی آپ نے اپنے گھر میں ایسے ملازم بعض میں رکھے ہوتے ہیں، شروع سے ہے وہ آدمی رہ رہا ہے اور وہ بالکل اسے کوئی اس چیز کی خواہش ہی نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ کوئی توجہ ہی نہیں ہے اس کی طرف، تو شروع سے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، اگر وہ بھی اس کے ساتھ بھی اگر آپ کسی وقت یہ نہیں کہ بالکل چادریں اتار کے دوپٹے اتار کے اس کے سامنے ہو جائے، اب تو بالکل یعنی پھر سے ہو جاتی ہیں، تو سارا پرانا ملازم ہے، تو کیا خیال ہے پرانے ملازم کے اندر اللہ نہ کرے شیطان نہیں رکھا ہوا، اللہ نے تو ہر ایک کے ساتھ شیطان رکھا ہوا ہے، تو ایک حد تک ان کے سامنے یعنی وہ آپ ان سے بات کر سکتی ہیں۔ اور یا بچے جن پر ابھی عورتوں کے پردے کی چیزیں ظاہر نہیں ہوئیں، لیکن اب تو محلے بچے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، میڈیا نے سب کچھ کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا، اس لیے اب ان سے بھی پردہ ہی ہے۔ اور نہ وہ ہمارے اپنے پاؤں کہ جان لیا جائے جو چھپی ہیں ان کی زینتیں۔ ایک تو ہیل والا جوتا بھی اس سے منع ہو گیا، سمجھ لیں آپ، ٹک 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 جب چلیں گی تو پھر توجہ تو بٹ گئی نا، توجہ بٹ گئی نا۔ اور پھر پازیبیں جب پہنتی ہیں اور کیپری پہن کے، یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں کھول کے رکھ دی ہیں، کوئی زینت چھپی ظاہر نہ ہو، یعنی ایسا زیور نہ پہنے جنکار پیدا ہو جس کی، زیور پہنے آواز نہ ہو، ٹھیک ہے، منع نہیں کیا نا، زیور بھی پہنا عورت کی زینت ہے، سنگار عورت کی زینت ہے، لیکن پردے کے اندر رہ کے۔ اور توبہ کرو اللہ کی، تو سب کے سب اے مومنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی اگر پہلے غلطیاں ہو چکی ہیں اب توبہ کر لو، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور نکاح کر دو بے نکاحوں کا اپنے میں سے، اور نیک جو تمہارے غلام ہیں اور لونڈیاں، اگر وہ تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ جو ابھی نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، اگر بعض کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی ابھی وسعت نہیں ہے کہ ہم نکاح کریں، تو حتیٰ یغنیہم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے غنی کر دے من فضل، اپنے فضل سے، یعنی اگر وہ اس نیت سے تھوڑا لیٹ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے اتنی وسعت دے دے کہ میں اس کے پورے حقوق ادا کر لوں، تو اللہ تعالیٰ اسے جلدی غنی کر بھی دے گا اس کی نیت سے۔ اور وہ لوگ جو لکھوانا چاہتے ہیں اس میں سے جن کے مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ پاس، انہیں لکھ دو، یعنی کہ کسی کا غلام ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنی رقم کے عوض آپ آزاد کر دیں، میں آپ کو اتنے عرصے میں رقم واپس کر دوں گا، تو اس وقت مالکوں کو چاہیے انہیں لکھ دیں، اور اگر مالک کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ اپنے میں سے بھی اس کی کچھ مدد کر سکتا ہے تو اس رقم کے لیے اس کی مدد بھی کر دے مالک، اسے لکھ دیں، اگر تم جانتے ان میں بلائی، یعنی تمہیں پتہ چلے کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، ٹھیک بات کہہ رہے تو پھر اسے لکھ دیا کرو، اور دے دو ان کو اللہ کے مال میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اور نہ تو مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، یعنی لونڈیوں سے وہ پیسہ بہت کماتے تھے نا، وقت پہ دے کے کسی کو اتنا پیسہ لیا، پھر بدکاری کروا لی، پھر کسی اور سے، استغفر اللہ، کہ اگر وہ پاک رہنا چاہیں ان سے بدکاری نہ کراؤ کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ بعد مجبور کے ان کو بخشنے اور رحم کرنے والا ہے، یعنی ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر مجبوری کے تحت ایسا ہو رہا ہے۔ مجھے سے وہ ذوالکفل کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، یہودی کا، کہ جس نے ایک عورت سے کمٹمنٹ کی تھی، کہ اس لیے کہ وہ عورت نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کی ماں بیمار تھی، وہ مجبور تھی کہ ماں کی دوائی کے لیے پیسے چاہیے تھے، اس نے اسے کمٹمنٹ کر لی اتنے پیسوں کے عوض زنا کی۔ اب وہ اس کی عادت تھی اس آدمی کی، تو وہ تو کئیوں سے کرتا تھا، وہ اسی لحاظ سے وہاں بھی پہنچ گیا اگلے دن، اس خیال سے کہ میری انتظار میں ہوگی، کہ بنی ٹھنی ہوگی۔ وہ جب گیا تو وہ رو رہی، زارو قطار رو رہی ہے، وہ حیران ہو گیا، کہتا ہے میں نے کوئی مجبور تو نہیں کیا تھا، سمجھوتا تھا، میں نے اتنے پیسے دیے تھے، پھر یہ بات ہوئی تھی، تم ہوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں ڈر رہی ہوں کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا،
صرف میں دعائی کے لیے مجبور تھی جو میں نے آپ سے کمپلینٹ کی تھی، تو میں کروں گی تو اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کی اندر کی آواز خشیت الہی، اسے کہتے ہیں اللہ کا خوف، وہ لرز گیا۔ جو عادی مجرم تھا وہ لرز گیا اس کے رونے سے، کہنے لگا تو نے بھی گناہ کیا نہیں، اتنا ڈر رہی ہے تو میں تو اتنا گناہ کرتا، میں نے سچی توبہ کی، تجھے پیسے بھی چھوڑے اور میں نے سچی توبہ کی، آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا۔ جب واپس آ رہا تھا راستے میں روح قبض ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے، اس کے کفن وغیرہ کا انتظام کرو، اور شہر میں تو مشہور تھا وہ برا آدمی، اب اندر کے حال تو اللہ جانتا ہے نا۔ اور اس کے دروازے پہ لکھا گیا اللہ مغفر اللہ، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ نے جب اعلان کیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ، آپ نے کہا جس نے توبہ کی نا ساری بستی پہ بانٹ تو پھر بھی باقی بچے گی۔ ایک عورت نے کیسے خوف خدا سے خود تو جو کانپی تھی، اس نے کیسے ایک یہودی کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں سے بنا دینا کہ ہم بھی کسی کے لیے کوئی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، ہم کسی کے لیے برائی کا ذریعہ نہ بنیں، یہ نہ ہو کہ ہماری وجہ سے دوسرے کو برائی کرنے لگ جائیں۔ عموماً یہی ہوتا ہے، جو بچیاں اگر میں نے بتایا تھا شادی پہ جاتے ہیں جو بیچاری پردے پہ بیٹھی ہیں ویسے بیٹھی ہیں جیسے مجرم بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی ایسے پھر رہی ہیں دندناتی ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کمزور ہے، شیطان کھلے عام پھر رہا ہے، اپنے وعدے پورے کروا رہا ہے، اور ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہم چھپ کے دب کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوشش کریں اپنے آپ کو اوپر لائیں، اپنے ایمان کو ابھاریں۔ ہم نے ناظر کی تمہاری طرف آیات واضح اور مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے تم سے پہلے، اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کی نور کی مثال تاک کی مانند ہے جس میں چراغ ہو۔ یہ سارا اللہ کے نور اور مومن کے دل کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ مومن کا دل جو ہے نا وہ ایک مشکات ہے اللہ کے نور کا، تاک ہے، اور یہ چراغ شیشے میں ہے، اور شیشہ گویا کہ موتی ستارہ ہے چمکتا ہوا جو جلایا جاتا ہے مبارک درخت سے زیتون کے، نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ ایمان کے لیے آتا ہے نا، نہیں فصل گل لالا، فصل گل لالا کی پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ جو ہے نا کسی موسم کا نہیں ہے محتاج، جہاں بھی ہے جس وقت بھی ہے ایمان کا نور پھیل ہی جاتا ہے۔ لیکن جب اندر ہمارے نور پختہ ہوگا، یا یہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، یعنی کسی سمت میں قید نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے خواہ سے آگ نہ بچھوئے، یعنی خود بخود ہی نور جو ہے نا وہ پھیلتا ہے، اور نور نور پر ہے، یعنی جس کو ہدایت مل گئی وہ تو پھر روشنی پہ روشنی ہوگی۔ ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نور کی جسے چاہتا ہے، بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جیسے شیطان نے اپنا سارا بکھیرا ہوا ہے نا سارا کچھ، جب نور پختہ ہو جاتا ہے نا تو چونکہ وہ اللہ مومن کا دل ہے، تو دل میں جب روشنی پھوٹتی ہے تو پھر وہ چاروں طرف روشنی پھیلا دیتی ہے، جیسے شیشے میں سے ایک روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، ایسے ہی مومن کا دل ایک شیشہ ہے، مومن کے لیے آئینہ ہے۔ یہ بھی حدیث فرمائی ہے نا آپ نے کہ مومن کا آئینہ ہے، جب اسے ہو بہو وہی چیز دکھاتا ہے جو وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی پہچان بھی کرائے، اور اپنی بھی اور میری اپنی بھی، یعنی اپنی اور میرے نفس کی پہچان اللہ تعالیٰ کروا دے۔ گھروں میں اللہ نے حکم دیا کہ بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے اس کا نام، اور تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے اس میں صبح اور شام۔ جو آدمی جو وہاں تسبیح کرتے ہیں نا، نہیں غافل کرتے ان کو تجارت، نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یعنی جو صحیح مومن ہے کتنا بھی وہ کاروبار میں مصروف ہے، بڑی یہاں میٹنگ ہو رہی ہے، افسر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو ہی اللہ اکبر ہوئی وہ سب کاموں سے تعلق توڑ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے ایسا لگتا تھا ہماری ہیں، اور جو ہی اذان تو لگتا تھا ہمیں جانتے نہیں۔ یعنی جہاں جس موقع کی بات تھی وہی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب تجارت ہے ٹھیک ہے، تجارت کر رہے ہو اللہ کے حکم سے کر رہے ہو، ایمانداری سے کر رہے ہو، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور وہی آدمی جو کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا، تجارت اللہ کے حکم سے کر رہا ہوتا ہے، اسے ہی تو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ جو ہی حکم آتا فوراً اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، نہ افسر کی پرواہ کرتے ہیں، اسے کہیں بھائی سوری وہ اللہ کا بلاوا آ گیا، میں ادھر جا رہا ہوں، مجھے 15-20 منٹ کا وقفہ دے دیں۔ لیکن ہم ڈرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں۔ اکثر لوگ آفس میں دیکھ لیں، یہاں اگر جو آفس میں کام کرنے والی وہ نماز کوئی نہیں پڑھتی، کہتے ہیں وہ افسر ناراض ہو جائے گا۔ افسر کا افسر کوئی نہیں ہے، اگر افسر کی پکڑ آ گئی پھر وہ افسر آپ کو بچا تو نہیں سکے گا۔ جس سے ڈرتے ہوئے نماز چھوڑ رہے ہیں، جس سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہمیں نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے الٹ دیے جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں، یعنی وہ افسروں سے نہیں ڈرتے،
وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ اچھا اس سے جو انہوں نے کیا، اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ریت کی مانند ہیں چٹی المیدان میں۔ یہ مثال پہلے میں آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ خیال کرتا ہے اس کو پیاسا پانی، حتیٰ کہ جب اس کے پاس آتا ہے کچھ بھی نہیں پاتا، وہ تو ریت ہوتی ہے، چمکتی پانی تو ہوتا نہیں۔ پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پورا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو، اس کا حساب اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے۔ یعنی کافر سوچتے ہیں نیکیاں کر کے ہمیں اللہ کے یہاں کچھ مل جائے گا، نہیں، وہاں جائیں گے تو اللہ کے پاس کچھ نہیں، یہاں اللہ نے انہیں دے دیا سب کچھ۔ یا پھر اندھیروں کی مانند سمندر میں گہرے چھا جاتی ہے، اس پر موج، اس کے اوپر سے موج، اس کے اوپر بادل ہیں، اندھیرے ایک دوسرے کے اوپر، جب وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ تو قریب نہیں ہوتا اسے دیکھ سکے۔ یعنی وہ اتنا گمراہیوں میں جا چکا ہے کہ اب ہدایت کا کوئی امکان نہیں۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجون، وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے اس کے لیے نور نہیں ہے۔ یعنی جو ارادہ کرے ہدایت پانے کا اللہ تعالیٰ اسے نور سے نواز دیتا ہے، جو ارادہ نہ کرے پھر اس کے لیے نور نہیں ہے۔ کیا نہیں تو نے دیکھا کہ اللہ کے لیے تسبیح کرتے ہیں جو آسمان و زمین میں ہے، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے جان لی اپنی نماز اور اپنی تسبیح، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا نہیں تو نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں کو، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر کر دیتا ہے اس کو طے بتائے، پھر تو نکلتا ہے دیکھتا ہے کہ بارش نکلتی ہے اس کے اندر سے، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے اور پہاڑوں سے، اس میں ٹھنڈک ہے، بس وہ پہنچاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ پھیر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ قریب ہے کہ گونج اس کی بجلی کی اچک لے بصارت، یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو ڈر بھی تو لگتا ہے نا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی بصارت، یعنی جو اللہ نے تھوڑی دیر کے اس کے لیے روشنی پیدا کی تھی، اگر اسے روشنی سے فائدہ اٹھا لیتا ٹھیک ہے، ورنہ پھر گونج جو ہے نا اس کی بصارت کو لے جائے گی۔ پلٹتے ہیں اللہ تعالیٰ رات اور دن کو، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے، ان میں سے بعض چلتے ہیں اپنے پیٹ پر، بعض چلتے ہیں 2 پاؤں پر، بعض چلتے ہیں 4 پاؤں پر۔ پیدا کرتے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ساری مخلوق اللہ کی ہے، پیٹ کے بل چلنے والی، 2 پاؤں پہ، 4 پہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہم نے اتاری آیات واضح ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، اور ہم نے کہا مانا، پھر ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے بعد اس کے، اور نہیں ہے ویسے لوگ ایمان لانے والے۔ اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، اس وقت ایک فریق ان میں سے منہ موڑنے والا ہوتا ہے۔ اگر ان کے لیے حق ہو جائے، یعنی ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے، تو وہ مطیع ہو کر آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک کرتے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی لے گا اس کا رسول؟ یعنی چونکہ وہ خود مجرم ہے نا، انہیں ڈر رہتا ہے، وہ فیصلہ اس لیے نہیں اللہ رسول سے کرواتے کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس وجہ سے نہیں خلاف فیصلہ کریں گے کہ حق میں بھی ہو تو خلاف کر دیں، نہیں، غیر مسلم کے حق میں بھی صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے، اللہ بھی اور اس کا رسول بھی کریں گے اگر حق والی بات ہوئی، ورنہ اگر نہیں حق والی بات ہے تو مسلمان کے حق میں بھی فیصلہ ہوگا۔ بس ایسے لوگوں ظالم ہیں۔ بے شک بات مومنوں کی جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، یہ کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے کہا مانا، ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے گا اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے گا، ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائی کہ اگر تو نے حکم دیا تو وہ ضرور نکلیں گے۔ کہہ دو تم قسمیں نہ کھاؤ، فرما برداری کرنا تو ایک نیکی ہے، یعنی نیکی کرنے کے لیے قسمیں کیوں کھاتے ہو؟ یہ تو ایک کام ہے تمہارا فرما برداری کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اسے جو تم کرتے ہو۔ کہہ دو کہا مانو اللہ کا، کہا مانو رسول کا، اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اس پر ہے جو ذمہ داری اس پر ڈالی گئی، اور تم پر جو تم پر ذمہ داری ڈالی گئی۔ اگر تم اس کا کہا مانو گے تو تم نے ہدایت پا لی، اور نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر صرف پہنچا دینا۔ یعنی رسول پر رسول کی ذمہ داری ہے، تم پر تمہاری ذمہ داری ہے۔ رسول کی ذمہ داری ہے پیغام پہنچانا، تمہاری ذمہ داری ہے اس کو ماننا۔ اگر تم بھی مان لو گے تو ٹھیک ہے، ہدایت پاؤ گے، رسول نے تو صرف پہنچانا ہی ہے۔ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور عمل کیے نیک، البتہ وہ ضرور جانشین کرے گا ان کو جیسا اس نے جانشین کیا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، اور البتہ ضرور مضبوط کرے گا ان کے لیے ان کا دین جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، البتہ ضرور بدلے گا ان کو بعد خوف کے ان کے امن کی حالت میں، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی اگر مشرک اپنے شرک سے باز نہ ہے تو اللہ تعالیٰ اگلی نسل سے شرک ہٹوا کے اپنی عبادت کروائے گا، اور جو کفر کرے اس کے بعد ایسے لوگوں نافرمان ہیں۔ قائم کرو نماز، 2 زکوٰۃ، کہا مانو رسول کا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، نہ تو خیال کرو لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ عاجز کریں گے زمین میں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، البتہ برا ہے لوٹنے کی جگہ۔ اے لوگوں ایمان والوں چاہیے کہ اجازت مانگیں تم سے وہ لوگ جن کے مالک میں تمہارے دائیں ہاتھ، اور وہ لوگ جو بھی نہیں پہنچے عقل کی عمر کو تم میں سے 3 اوقات میں، فجر سے پہلے، اور جس وقت تم کپڑے اتار رکھتے ہو اپنے ظہر کے وقت، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے۔ یعنی 3 اوقات ایسے ہیں جس میں ہر ایک کو اجازت مانگ کے آنی ہے۔ یہ 3 پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے، نہیں تم پر کوئی گناہ اور نہ ہی ان پر بعد ان کے،
وہ چونکہ آنے والے ہیں تم پر ایک دوسرے سے ہو، یعنی ایسے لوگ ہیں جن کا گھر میں گزر رہتا ہی ہے لیکن ان 3 اوقات میں وہ پابند ہیں اجازت مانگنے کے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے حکام اللہ تعالیٰ جانے والا حکمت والا ہے۔ جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے عقل کی عمر کو، چاہیے کہ وہ اجازت مانگیں جیسا کہ اجازت مانگیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ اس طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکام اللہ تعالیٰ جانے والا حکمت والا ہے۔ اور بیٹھنے والی عورتیں جو نہیں امید رکھتی نکاح کی، نہیں ان پر کوئی گناہ کہ وہ اپنے کپڑے اتار رکھیں نہ ظاہر کرتے ہوئے اپنی زینت۔ یہاں لوگ کہتے ہیں بوڑھی عورتوں پہ کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں کیا کہ جنہیں نکاح کی امید ہی نہیں ہے وہ اس طرح کپڑے اتاریں کہ ان کی زینت ظاہر نہ ہو، یعنی چادر وغیرہ لے کے رکھیں۔ نہیں ہے کسی اندھے پر کوئی گناہ، نہ کسی لنگڑے پر، نہ کسی بیمار پر، نہ ہی تمہارے اپنے اوپر کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا بہنوں کے گھروں سے یا چچاؤں کے گھروں سے یا پھپھیوں کے یا اپنے خالوں اور ماموں کے گھروں سے یا جن کے مالک ہوئے جس کی چابی کو تمہارے ہاتھ، یا تم اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم کھاؤ سب یا اکٹھے ہو کر الگ الگ، یعنی دوستوں کے گھروں سے۔ اب یہ دیکھیں آپ سب کے آپس میں دوستی ہیں نا، جس سے مرضی گھر جا کے کھا لیا کریں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ۔ ویسے اکٹھے کھانے میں برکت ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ کھاتا ہوں لیکن سیری نہیں ہوتی۔ کہا تم الگ الگ تو نہیں کھاتے؟ کہا ہاں۔ کہا اکٹھے کھایا کرو اس میں برکت ہے۔ لیکن الگ کھانے میں گناہ نہیں، منع نہیں کیا گیا، لیکن اکٹھے کھانے میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ 2 کا کھانا 3 کے لیے، 3 کا کھانا 4 کو کافی ہوگا۔ اگر الگ الگ کھائیں گے تو پھر کیسے 2 کا کھانا 3 کو کافی ہوگا، اور 3 کا کیسے 4 کو کافی ہوگا؟ مل کے کھائیں گے تو اس میں برکت آ جائے گی۔ اور درمیان سے کبھی نہ کھائیں، کیونکہ درمیان میں برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور دائیں ہاتھ سے کھائیں اور اپنے سامنے سے کھائیں۔ اور جب تم داخل ہو گھروں میں سلامتی بھیجا کرو اپنوں پر، دعا ہے اللہ کی طرف سے برکت والی پاک۔ یہ کیا السلام علیکم کے بجائے ہیلو کیسے ہیں آپ، سلامتی بھیجا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا جملہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکت والی مبارک دعا ہے، یعنی گھر میں برکت بھی ہوگی اور پاکیزگی بھی آئے گی جب سلامتی کر کے گھروں میں جاؤ گے۔ اس طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کام تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ بے شک مومن وہ لوگ جو ایمان لے اللہ اس کے رسول کے ساتھ، جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی مشترک کام پر نہیں وہ جاتے حتیٰ کہ وہ اجازت مانگ لیں آپ سے۔ بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں ایسے لوگ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ بس جب وہ اجازت مانگے آپ سے اپنے کسی کام کے لیے، آپ اجازت دے دیں جس کے لیے آپ چاہیں ان میں سے۔ یعنی بس اوقات ہوتا ہے کہ 2-3 عورتوں نے اجازت مانگی، جیسے اس کلاس میں 2-3 کہتے ہیں میں آزاد چلی جاؤں، مجھے پتہ ہے کہ ایک کو میں اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے آخر میں اس سے کوئی کام کہنا ہے۔ تو کہا جس کے لیے آپ چاہیں اجازت دینا چاہیں آپ دے دیں، لیکن جس کو آپ روکنا چاہتے ہیں اسے آپ روک بھی سکتے ہیں۔ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ لیں، جن کو اجازت دیتے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے رحم کرنے والا ہے۔ نہ آپ بنائیں رسول کا پکارنا آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی جیسے اپنے ایک دوسرے کو بلا لیتے اس طرح نہ بلائیں، ان کا عزت اور احترام کرنا ضروری ہے۔ جان لیا اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے نظر بچا کر۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ نظر بچائی، ذرا نظر ادھر کھسک جاؤ، کیا پتہ چلنا ہے کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے جو نظر بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ چاہیے کہ ڈرتے رہیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی کہ پہنچے گا ان کو آزمائش یا پہنچے گا ان کو عذاب دردناک، یعنی جو نظر بچا کے رسول کی محفل سے نکلتے ہیں وہ یہ ڈریں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو اس کے بدلے میں جہاں سے وہ نکل کے جا رہے ہیں اپنی طرف سے راستے میں انہیں کوئی نہ کوئی صدمہ، کوئی عذاب، کچھ نہ کچھ پہنچ جائے۔ اور ویسے بھی اگر ظاہری طور پہ دیکھیں، اگر ایک کلاس میں سے شاگرد نکل کے چلی جاتی ہے تو محروم ہو جاتی ہے نا لیکچر سے، یہی اس کے لیے کافی، لیکن اس کی سوچ ہی ایسی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں لیکچر سے محروم ہو گئی ہوں۔ یہ تو جیسے احساس ہوگا اسے پتہ چلے گا کہ اس طرح کھسک کے جا کے میں نے اپنا نقصان کیا ہے۔ خبردار بے شک اللہ کے لیے جو آسمان و جو زمین میں ہے، جانتا ہے وہ جو جس حال پر تم ہو، اور جس میں لوٹائے جائیں گے اس کی طرف بس بتا دے گا ان کو جو انہوں نے عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پارہ ختم کر دوں، 2 صفحے ہیں صرف یہ موٹے موٹے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکت والیہ ذات جس نے اتارا حق اور باطل میں فرق کرنے والا اپنے بندے پر تاکہ وہ ہو جائے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، نہیں اس نے بنائی اولاد، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے بادشاہت میں۔ اس نے پیدا کیا ہر چیز کو اور اندازہ کہ اس کا اندازہ کرنا، یعنی ہر چیز کے اللہ نے تقدیر لکھ دیا جو اس نے پیدا کی ہے، اور انہوں نے بنائے اس کے سوا معبود نہیں، وہ پیدا کرتے کچھ بھی، وہ پیدا کیے جاتے ہیں، نہیں وہ اختیار رکھتے اپنے لیے نقصان کا نہ نفع کا، نہ وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا نہ زندگی کا نہ دوبارہ اٹھنے کا۔ یعنی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ جو اللہ کے ساتھ معبود بناتے ہیں تو وہ مقابلہ کریں کہ کیا انہوں نے ویسا کچھ کیا جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اب یہاں تشریح کر دی کہ نہ تو وہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنے لیے اختیار رکھتے ہیں، نہ موت و زندگی کا اختیار ہے، نہ دوبارہ اٹھنے کا، یعنی وہ خود اس کے پابند ہیں۔ جب موت آئی چلے گئے، جب اللہ نے اٹھا دیا تو تمہارے لیے کیا کریں گے؟
اور کہا کافروں نے نہیں ہے یہ مگر جھوٹ جس کو اس نے کر لیا استغفراللہ، اور مدد کرتی ہے اس پر قوم دوسری، تحقیق وہ آئے ظلم اور جھوٹ کے ساتھ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا جھوٹ باندھا کہ دوسری قوم کا کوئی آدمی مدد کر کے اسے املا کرواتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پہ نبوت آ گئی استغفراللہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہانیاں پہلوں کی جو اسے دکھائی جاتی ہیں اور املا کروائی جاتی ہے اس پر صبح اور شام استغفراللہ۔ کہہ دو نازل کیا اس کو ذات ہے جو جانتا ہے چھپی باتیں آسمان اور زمین کی، بے شک وہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں بخش دے، ان پر رحم کر دے، لیکن تم اپنی بات پہ ڈٹے رہو کہ اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا اس رسول کو، کھاتا ہے کھانا، چلتا ہے بازاروں میں، کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف فرشتہ؟ وہی پرانی باتیں، پہلے بھی دو تھا گزرا، اب پھر وہی بات ہے۔ بس وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈرانے والا، یا ڈالا جاتا ہے اس پر کوئی خزانہ، یا ہوتا اس کے لیے باغ جس میں سے وہ کھاتا۔ کہا ظالموں نے نہیں تم پیروی کرتے مگر آدمی جادو زدہ کی، یعنی تمہارے جیسا آدمی ہے یا تو کوئی اس میں ایکسٹرا چیز ہوتی نا، اتنا بڑا خزانہ اس کے ساتھ آتا، وہ پہاڑ اس کے لیے سونا بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے مشکل تو نہیں تھا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا آگے آئے گا کہ اس کا گھر ہوتا سیڑھیاں سونے کی جس پر چاہتا، دروازے اس کے سونے کے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری قدرت میں سب کچھ بنا سکتا ہوں، لیکن آپ کو اس مقصد کے لیے بھیجا نہیں گیا ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اور کہا ظالموں نے نہیں تم پیروی کرتے مگر آدمی جادو زدہ کی۔ دیکھو کیسے انہوں نے بیان کیا آپ کے لیے مثالیں، پاس وہ گمراہ ہو گئے اور وہ راستے کی ہدایت کی طاقت نہیں رکھتے۔ برکت والی ہے وہ ذات اگر وہ چاہے تو بنا دے آپ کے لیے بہتری سے بغات چلتی ہوں جس کے نیچے سے نہریں، اور بنا دے آپ کے لیے محل۔ یعنی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا اور ہم نے تیار کیا اس کے لیے جس نے جھٹلایا قیامت کو دہکتی آگ، جب وہ دیکھے گی ان کو، یعنی جب جہنم انہیں دیکھے گی، من مکان بعید دور جگہ سے، سمعوا لها تغیظا و زفیرا، وہ سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چیخنا استغفر اللہ۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں سے، مکانا ضیقاً جگہ تنگ، مقررین جکڑے ہوئے، دعوا هنالک ثبورا، وہاں ہلاکت کو پکاریں گے، اور فرشتے کہیں گے لا تعدوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو، وعدوا ثبورا کثیرا، ہلاکتے ہیں ان کو پکارو۔ کل کہہ دو ذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقین، اب بتاؤ کیا یہ بہتر ہے یا وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا تھا؟ یعنی اگر تم پرہیزگار بن جاتے تو تمہیں جنت ملنی تھی، اب بتاؤ کہ وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ کانت لہم جزاء و مسیرہ، ہے ان کے لیے بدلہ اور لوٹنے کی جگہ، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کان علی ربک وعدا مفصولا، آپ کے رب کے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ویوم یحشر ما یعبدون من دون اللہ، جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو جن کو عبادت کرتے سوائے اللہ کے، فیقول، پس وہ کہے گا انتم اضللتم عبادی، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، ہؤلاء، ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود گمراہ ہو گئے راستے سے۔ قال، وہ کہیں گے سبحانک، پاک ہے تو، ما کان ینبغی لنا، نہیں تھا ہمارے لائق، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تیرے سوا دوست بناتے، ولکن متعتهم وآباءهم، لیکن تو نے فائدہ دیا ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے، یعنی جب تو نے انہیں خوشحالی دی تو اس خوشحالی میں انہوں نے تجھے بھلا دیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، وہ قوم ہے ہی ہلاک ہونے والی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، پس انہیں جھٹلایا تم کو، بِمَا تَقُولُونَ، اس سے جو تم کہتے ہو، فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، پس نہیں تم طاقت رکھتے اس کو پھیرنے کی نہ ہی مدد کی۔ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ، جو ظلم کرے تم میں سے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم چکھائیں گے اس کو عذاب بڑا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسولوں کو، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، بے شک وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں چلتے تھے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے ان کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا، یعنی جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں ان کو ہم نے آزمائش بنا دیا۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے، یعنی قائم رہو گے دین پر؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے 18واں پارہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس جو کچھ آج ہم نے بہت سے سبق اس میں پڑھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔